वालेकुम ऐं भली कार कयूं था सभु रंग जे हिन सुहिणे अङण ते जंहिं ते ईंदा आहिनि सुहिणा सुहिणा महिमान ऐं पंहिंजनि पंहिंजनि शोबनि में हुनजी हूंदी आहे वॾी महारत जिन मां असीं घणो कुझु पिराइणु चाहींदा आहियूं ॼाणणु चाहींदा आहियूं। अॼु बि असांजे अङण ते हिकु अहिड़ी शख़्सियत आहे जंहिंखां असां तालीम जे हवाले सां एजुकेशन जे हवाले सां स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ जी जेका तालीम आहे उन जे हवाले सां घणी ॼाण वठंदासीं ऐं असांखे माना ॾाढी ख़ुशी पई महसूसु थिए त सिंध में पहिरीं ॻाल्हि त भली कार कयूं था छो त ज़ाहिर आहे सिंध सां उनजो त तालुक़ु न आहे पर उन्हनि जो चवणु आहे त मां सिंध सां जुड़ियल आहियां, सिंध जी ख़ुशबूअ सां जुड़ियल आहियां, सिंध जी मिटीअ सां जुड़ियल आहियां। इहा ॻाल्हि संदन असांखे ॾाढी वणी। सो हिकिड़े वॾे उहिदे ते आहिनि माशाल्लाह। पूरी पाकिस्तान जूं जेकी यूनिवर्सिटीज़ आहिनि हेड उन्हनि जा चई सघो था ऐं जेको आहे सो असां वटि आहिनि हायर एजुकेशन कमीशन जा चेयरमैन साईं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको, भली कार सिंधी में आपको करते हैं। सर ठीक है आप? अल्लाह का करम। सर तो कचहरी की शुरुआत करते हैं क्योंकि कचहरी है लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखना चाहेंगे हम आपसे। अब क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ पे आपकी नज़र है, ज़ाहिर आप देख रहे हैं। हम अगर कल की और आज की एजुकेशन का थोड़ा बैलेंस करें, कंपैरिजन करें तो आप डिफरेंस क्या बताएंगे जब आपने एजुकेशन हासिल की यूनिवर्सिटीज़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो दुनिया के बाद में बात करेंगे। पहले जो एजुकेशन थी और आज की एजुकेशन में जो मेजर फ़र्क है कि पहले अपॉर्चुनिटी कम होती थी, अब बहुत माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी भी लेवल पे एजुकेशन हासिल करना चाहें, प्राइमरी से लेके पीएचडी तक, आपके पास अल्लाह ने करम किया है पाकिस्तान में और गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया है, प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है कि तालीमी इदारे अच्छे बन गए पाकिस्तान में, डोर स्टेप तक पहुंच गए। मतलब कभी एक कराची में एक सिंध की यूनिवर्सिटी होती थी, फिर कराची यूनिवर्सिटी बनी और बाकी सिंध सारा खाली होता था। अब माशाल्लाह आपके हर गोट के नज़दीक भी कोई ना कोई, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ चीज़ है। तो अल्लाह ने ये एक अच्छी बात है कि एक्सेस बड़ी है, नंबर बड़ा है, रिसर्च ज़्यादा हुई है, पब्लिकेशन ज़्यादा हुई हैं, लेकिन क्वालिटी पे अगर मुझसे पूछेंगे तो थोड़ी सी क्वालिटी क्वेश्चनेबल होगी। मतलब क्वांटिटी बढ़ी है, क्वांटिटी बड़ी है, क्वालिटी पे हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसको तालीम को एक समझना भी चाहिए। एक नोबल प्रोफेशन है, पैगंबरों वाला काम अल्लाह ने सौंपा हम टीचरों को, हमने इसको बिजनेस बना लिया है। ये फ़र्क पड़ा है, वेरी ट्रू। ये फ़र्क पड़ा। और उसमें ये भी हुआ कि पहले ये होता था कि मटीरियलिस्टिक दौर नहीं था, टाटों पे बैठ के लोग, ज़मीन पे बैठ के लोग पढ़ते थे, प्राइड फील करते थे, रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे की। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग बियॉन्ड द कॉल ऑफ सर्विस जिसको कहते हैं उसमें आगे बढ़ के अपना अपना रोल प्ले करते थे। अब इतना उसमें सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम कि हम अपनी वो बेसिक प्रायोरिटी चीज़ें भूल के दूसरे चक्करों में पड़ गए। ये कुछ चीज़ें नेगेटिव तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है, हमें मानना चाहिए। तकलीफ दे भी हैं। जब तक हम डायग्नोस्टिक सही नहीं करेंगे, डायग्नोज सही इशू नहीं करेंगे, उसके मसलों का हल भी नहीं होता। आज मेरे पास माशाल्लाह पाकिस्तान हमारे में 249 यूनिवर्सिटीज़ हैं माशाल्लाह, और उसी तरह सैकड़ों में उनके कैंपसेस, अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हज़ारों में रादर आई शुड से। तालीम तो बहुत आम हो गई, तरबियत का फुकदान हो गया। बहुत बड़ा लॉस है ना? बहुत बड़ा लॉस है। हमें अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर तो बहुत मिलते हैं पाकिस्तान में, हर किस्म के प्रोफेशन मिलते हैं, पीएचडीज मिलते हैं, अच्छे इंसान ढूंढने पड़ते हैं। तो ये फ़र्क पड़ा है, बस ये मैं बता। ये लॉस है मेरे ख्याल में, बिल्कुल लॉस, बिल्कुल लॉस। और ये खाल शायद ही भर पाए, अल्लाह करे, नहीं हो सकता है। आज हम एक कौम बन जाएं और अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो हर कोई अपने अपने काम पे फोकस कर ले। मेरा नहीं ख्याल कोई बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कंट्री, आई ऑलवेज से। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा, हर चीज़ से नवाजा हुआ है। बिल्कुल, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा जो मुल्क है वो सोने का है, गोल्ड का है। औरतें तो गोल्ड, औरतों के लिए तो गोल्ड अट्रैक्शन होती है ना। नहीं, मुझे गोल्ड नहीं पसंद सर। अच्छा, वैसे मैं कहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है। हमारे पास हार्ड वर्किंग पीपल हैं, हमारे पास यंग जनरेशन है, हमारे पास इतना खूबसूरत मुल्क है, हर किस्म की मौसम अल्लाह ने हमें चारों मौसम दिए हैं, हमारे सैराब भी हैं, हमारे पहाड़ भी हैं, हमारे मैदान भी हैं, सब्जियां भी हैं, सब कुछ है। और दुनिया को देखें कि जिन मुल्कों में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो कौम बन के खड़ी हुई है तो इस वक्त दुनिया को लीड कर रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल।
یہ تو ہے اور یہ بہت ہی بڑا فقدان ہے اور دکھ کی بات ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی کمیشن میں آپ جب آئے ظاہر چیلنجز بھی بہت سارے آئے ہوں گے. دس از مائی سیکنڈ ٹرم الحمدللہ. میں پہلے دوسری 13 بار، سال exactly. ایچ ای سی میں رہ چکا ہوں پہلے بھی, اور ایک ٹرم چیئرمین کی بھی 2014 سے 18 تک رہا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ اللہ نے دوبارہ موقع دیا. چیلنجز ذرا شیئر کریں, کون کون سے چیلنجز دیکھیں, وہ ایک کوئی بھی چیز ہوتی ہے, کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے, یہ کنٹینیو پروگریشن اس پہ کام کرتا ہے. چیزیں چینج ہوتی ہیں, آپ کو اس کے مطابق اپنی پرائرٹیز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اسٹریٹجیز ہوتی ہے, شارٹ ٹرم پلان ہوتے ہیں, میڈیم ٹرم پلان ہوتے ہیں, لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں. کچھ پلان جو 2002 میں, جو 2001 میں خواب دیکھا گیا تھا ایچ ای سی کا, اس میں جو آئے تھے وہ ابھی تک چل رہے ہیں. ایکسیس تھی, ایکویٹی تھی, ریلیونس تھی, کوالٹی تھی, وہ ابھی بھی چیلنجز ہمارے لیے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اور بہت سے چیلنج, جس طرح ابھی کووڈ آیا تو سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے, اسپیشلی یونیورسٹیز بند ہوں گی. بالکل. تو بچوں کا کلاس بھی ہوا, لیکن الحمدللہ ہم نے ریکوپ کیا, اور جو آن لائن ایجوکیشن تھی, ڈسٹنس ایجوکیشن تھی, اس کے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کے بیسز جو بن چکے تھے پاکستان میں, اس کے بیس پہ ہمارے اداروں نے رسپانڈ کیا, اور کچھ نہ کچھ جو ڈیمیج کنٹرول ہوا. اسی طرح آنے والے دنوں کا جو بگ چیلنج ہے کہ اب جو موڈ آف انسٹرکشن ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا دنیا میں, اور ہمارے پاس بھی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, سال سوا سال. میں ہمیشہ کہتا ہوں, پہلے میں 1.5 سال کہتا تھا, اب گزر گیا 4 مہینے میرے بھی, تو میں کہتا ہوں کہ 1.5 سال سے سوا سال رہ گیا, سال رہ گیا. ہمارے اداروں کو امیڈیٹلی اپنے آپ کو چینجنگ انوائرمنٹ کے لیے اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اپنا ایکو سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا, اپنی فیکلٹی کو ٹرین کرنا پڑے گا, اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنا پڑے گا, گورنمنٹ کو ان کو ٹیکنالوجی میں فیسیلیٹیشن دینی پڑے گی, اور جو دے بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو میرا خیال ہے یہ چیلنجز تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. آج سے 4 سال بعد کوئی اور چیلنج ہوگا. بالکل ہوگا, لیکن جتنی ساری چیزیں آپ نے گنوائیں ان کی پالیسیز کون بنائے گا؟ ہم بنا رہے ہیں, ایچ ای سی بناتی ہے بیسیکلی. جو ہو نہیں گیا, کافی عرصے سے ہوا ہے. جو ہائر ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہونی ہیں, وہ ذمہ داری ہم سب کی مل کے, یونیورسٹیز, پروونشل گورنمنٹ کی جو تعلیمی جو ان کے ڈائریکٹریٹ ہیں یا ایچ ای سی ہے, اور فیڈرل ایچ ای سی مل کے ان پالیسی کو ڈیزائن کرتی ہے. پھر اس کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, اپنا فیس ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہاں سے ریسورسز لاتے ہیں, اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ. تو دس از اے کنٹینیو پروسیس, اور ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں اچھی بہت سی چیزیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے. کام کی بات کی آپ نے ابھی کہ بہت سی اچھی چیزیں ہیں, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, جان بوجھ کے کرتے ہیں شاید. نیگیٹیوٹی اتنی ہمارے اوپر سوار کر دی گئی ہے کہ ہمیں تو مزہ اس میں آتا ہے جہاں پہ چسکا ہو, کوئی نیگیٹو چیز ہو, کسی کی عزت اچھالی جانی ہو, کسی کی برائی بتانی ہو, اس پہ فوکس کرتے ہیں, جو بدقسمتی ہے. منحصل قوم ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے. بالکل, اس سے نکلنا ہوگا, اور یہ ہم سب خود ہی کر سکتے ہیں. اور فرشتے نہیں آنے, اب پیغمبر بھی نہیں آنے, فرشتے بھی نہیں آنے, اس ہم نے خود ہی کرنا ہے. اچھا, بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے جو ان کی, کسی زمانے میں تو بہت ہی مشکل سا یہ سوچنا تھا, خاص طور پر جب ہم دیہاتوں کی بات کرتے ہیں, اپنے پورے پاکستان کے دیہاتوں, بچیوں کی تعلیم ناممکن سا ایک تصور تھا کہ بچیاں کیسے پڑھ سکتی. آج کل بچیاں ماشاءاللہ ہر میدان میں سب سے آگے ہیں, سب سے آگے ہیں. تو ان کے لیے اسکالرشپ کے حوالے سے یا ان کی فیسلٹیز کے حوالے سے کچھ, میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جب 2002 میں کام ایچ ای سی نے شروع کیا, 2001 میں بننے کے بعد, تو اس وقت جو ایکویٹی پارٹ تھا جس میں کہ کتنی بچیاں ہیں جو یونیورسٹی سسٹم میں پڑھتی ہیں ہائر ایجوکیشن میں, تو آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ اونلی 32% فیمیل پاپولیشن تھی یونیورسٹیوں میں, اور 68% میل پاپولیشن تھی. جبکہ پاکستان میں پاپولیشن ہماری آلموسٹ 50-50 ہے, 49, 51 اور سمتھنگ لائک دیٹ. اور وہ بچیاں بھی صرف چند ایریاز میں ایجوکیشن حاصل کرتی تھی, وہ بھی جس طرح آپ نے کہا بڑے شہروں میں یونیورسٹیاں جو تھی اس میں, یا کالجز میں, ہوم اکنامکس میں, میڈیسن میں, نرسنگ میں, ایجوکیشن کے اندر, وہ لمیٹڈ فیلڈ کے اندر آتی تھی, شعبے آتے تھے, بچیاں اس میں آتی تھیں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ وہ جو ٹرشری ایجوکیشن میں ایکویٹی کا پارٹ تھا, وہ جو 32 اور 68% پاپولیشن تھی, آج دا گیپ ہیز بن شرنکن, 49-51 ہو گیا, آلموسٹ دیئر. بہت اچھی خبر ہے کہ ہماری بچیاں پاکستان کی آگے آ رہی ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ,
آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ بچیاں آپ صرف ان 4 مخصوص ایریاز میں 5 میں نہیں ہیں، بالکل وہ اسپیس ٹیکنالوجی میں بھی ہیں، وہ ایگریکلچر میں بھی ہیں، وہ انجینئرنگ میں بھی ہیں، جو صرف سمجھا جاتا تھا کہ یہ لڑکوں کے لیے، بچوں کے لیے یا میل پاپولیشن کے فیلڈ ہیں، وہ اسپورٹس میں بھی ہیں، ایوری ہر جگہ پر ابھی میں نے کل ہی ایک ہمارے HEC میں ہم ایک ارسپ پہ جو PhD میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بچے بچیاں، ان کو ایک اپرچونٹی دیتے ہیں جو پاکستان میں انڈیجنس PhD کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہر اپلائی کریں ٹاپ یونیورسٹیوں میں، اور وہاں پہ 6 مہینے کے لیے آپ کو پلیس کراتے ہیں، آپ کی وہاں پہ بینچ فیس بھی دیں گے، آپ کی ٹریولنگ ایکسپینسز بھی دیں گے، آپ کو 1200 سے لے کے $1500 پر منتھ بھی دیں گے، جائیے اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اور اچھی لرننگ کر کے واپس آ کے PhD مکمل کریں۔ کیا بات تو جو اس وقت 165 کے قریب اس وقت بیچ بچیوں کا گیا ہے، حالانکہ مشکل حالات ہیں فائنینشلی، ڈالر ملتا نہیں پاکستان میں، ملتا نہیں، پھر بھی گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں یہ پرائرٹی ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے ہم نے، تو ہم نے انٹینشلی اس کو میک شور کیا کہ یہ بچیاں ضرور جائیں تاکہ ان کی وہ جو گیپ ہے وہ نہ ہو سکے، اور یہ واپس آ کے، اور آپ کے جار کے خوشی ہوگی کہ 46% اس میں بھی 165 جو PhD کے لیے جا رہے تھے بچیاں تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنسیپٹ غلط ہو گیا کہ پاکستان میں بچیوں کو موقع نہیں ملتا، بالکل۔ اور پھر جب ہم نے یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی کیمپسز کا جو ایک ہم نے پچھلے دور میں پروگرام شروع کیا، اس کا بھی آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم ڈور سٹیپ پہ لے کے جائیں، تاکہ وہ جو پیرنٹس کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ بڑے شہروں میں بچیوں کو رہائش کا مسئلہ، خرچوں کے مسائل اور سوشل ایشو ہمارے ہیں، اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی ایشو تھا نا، ایگزیکٹلی، نہیں اب تو آپ کو دیکھ کے اور سن کے حیرت ہوگی کہ بڑے شہروں میں شاید وہ بچیاں ایک تو روٹین کا کام ہے، یونیورسٹی جانا ہے، پڑھنا ہے، سب کچھ، گاؤں کے پیرنٹس خود پین لے کے، زمینیں بیچ کے، اپنے ریسورسز اس طرف لگا کے اپنی بچیوں کو پڑھا رہے ہیں۔ دس از اے گڈ سائن، اور بچیاں بھی ریکارڈنگلی رسپانڈ اچھا کر رہی ہے۔ میں مختلف کانوکیشن میں جاتا ہوں، پچھلے 2-3 ہفتوں میں لگاتار میں نے مختلف کانوکیشن اٹینڈ کی ہیں، آل ٹاپ پوزیشن اور 1 by فیمیلس، بالکل ایسے یہ بڑی اچھی خبر ہے، لیکن لڑکوں کو خیال کرنا ہے کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں، وہ بھی آگے ہیں۔ کمپٹیشن سخت ہے۔ اچھا، سندھ کی یونیورسٹیز کو بھی آپ نے ماشاءاللہ سے وزٹ کیا ہوگا یقیناً؟ جی میں سب کو جانتا ہوں۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں، کچھ امپرومنٹ آپ فیل کر رہے ہیں پہلے سے؟ اگین جو میں نے آپ کو جنرلائز کر کے بتایا نا کہ پاکستان کے، آپ نے کہا تھا کہ کل کی ایجوکیشن آج کی فرق کیا ہے، سندھ میں بھی وہی چیز ہے۔ ہمارے اس وقت یونیورسٹیوں کے 2 بڑے مسئلے ہیں، آپ سب سوچ رہے ہوں گے، میں کہوں گا پیسہ مسئلہ ہے، پیسہ از ناٹ این ایشو، منی از ناٹ این ایشو، اٹ از این ایشو اسپیشلی دیز ڈیز، بٹ یہ مین ایشو نہیں ہے ہماری یونیورسٹیوں میں یا ہائر ایجوکیشن، مین ایشو ہماری ایجوکیشن میں ہے گورننس کا اینڈ کوالٹی کا۔ بالکل صحیح کہا، میں تو کھری باتیں کرتا ہوں، اسی لوگوں کو اچھا بھی شاید نہیں لگتا۔ بالکل۔ اگر یہ 2 مسئلے ہماری یونیورسٹیاں ٹھیک کر لیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ٹاپ یونیورسٹیوں میں نہ آ سکیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری قوم ترقی نہ کر سکے، بیسک وجہ ہے یہ بالکل گورننس اور کوالٹی۔ میں باقی اداروں کی بات ہی نہیں کرتا، میں صرف اپنے سیکٹر کی بات کروں۔ تو آپ نے تو بیس کی بات کی نا، بیس کی جو بیک بون ہوتا ہے نا، بالکل، اس کو آپ ٹھیک کر دیں، ساری چیزیں نظام سسٹم پورا ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا سسٹم ان کو ٹھیک کرنے نہیں دیتا، سسٹم ٹھیک نہیں کرے، کسی میں کسی کا کوئی انٹرسٹ آ جاتا ہے، کسی کا ماما لگا ہوتا ہے، کسی کا چاچا ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے عزیزوں کی جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ہم نے یونیورسٹیوں کو امپلائمنٹ ایکسچینج بنا دیا، جو بہت ظلم کیا ہم نے۔ اور یہ دوسری جو ایڈھاکزم پہ ہم یونیورسٹیاں چلاتے رہے، پورے پاکستان کی بات کروں گا، وی سی جاتا ہے، نئے وی سی کے آنے سے پہلے ڈاک لگا دیا جاتا ہے، وہ 6 مہینے سال میں اپنے چھکے چوکے نظام سکہ چلا جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی آگے دوسروں کو آنے والوں کے لیے مصیبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ابھی جب سے آپ ہیں تو آپ ان چیزوں پر بھی ظاہر نظر رکھتے ہوں گے نا، کہ وائس چانسلر جو آتا ہے نظر نہیں رکھتا، ٹوسٹ آرم بھی کرتے ہیں، تو میں تھوڑا ادب اور احترام سے بات وہ بھی کرنے ادب کا احترام کی بات ہے نا، کہ ضروری ہے، کیونکہ میرے بھی ٹوسٹ آرم ہوتے ہیں، مجھے جواب دینا پڑتا ہے، اسمبلی میں جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جانا پڑتا ہے، اپنے کنٹرولنگ اتھارٹی کو جواب دینا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کے معاشرے کو اور اپنے ضمیر کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، یہ جو سسٹم ہے، پرچی کا جو سسٹم ہے، یہ ہر جگہ چلتا ہے، ہر جگہ پر چلتا ہے، اور سفارش کا، ہاں بالکل، وائس چانسلر کے حوالے سے بھی ہم نے بہت ساری، کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ میں نے فیلڈ میں کام کیا ہے، تو میں نے یہ چیزیں بھی بڑی دیکھی ہیں کہ وہ وائس چانسلر صاحب جو فلاں کے کچھ لگتے ہیں تو فلاں کے کچھ لگتے ہیں، تو وہ کنٹینیو رہیں گے۔ یہ سلسلہ دیکھیں، اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ یہ جسے کہتے ہیں نا ڈی این اے میں پرابلم آ گیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کے،
یہ سفارش کا کلچر، یہ پرچی کا کلچر، یہ ایکسیپٹیبل ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج سچویشن یہ بنا دی ہم نے سب نے مل کے، میں اس میں بھی اب قصوروار ہوں، آپ بھی ہیں، سارا معاشرہ قصوروار ہے ہمارا، کہ ہم جائز کام کے لیے بھی پرچی ڈھونڈتے ہیں. ایگزیکٹلی. از اٹ پیٹی کہ ہم اپنے جائز کام کے لیے بھی سفارش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا، یار پچھلے دنوں ایک بندہ میرے پاس آیا جی کہ فلاں ایگزام ہوا ہے تو ہماری بچی نے ٹاپ کیا. اچھا ماشاءاللہ، مبارک ہو. وہ کمپیٹیٹیو ایگزام تھے تو اس کا انٹرویو ہے. تو میں نے کہا پھر تو سر کوئی بندہ ڈھونڈنا. میں نے کہا شرم کرو. اس بچی کو آج سے یہ کیا میسج دے رہے ہو؟ مطلب میرٹ کی تو پرچی ہونی ہی نہیں چاہیے، کہ ہوتی ہی یار نہیں ہے. اس نے اگر ٹاپ کیا ہے، اتنی محنت کیا تو یو شوڈ بی پراؤڈ بالکل. اینڈ لیٹ ہر موو اینڈ نو باڈی کین اسٹاپ ہر. لیکن پھر وہی سسٹم آ جاتا ہے نا سر. صرف یہ ہے کہ ہمارا فیتھ ختم ہو گیا کہ میرٹ پہ چیز ہوگی. ابھی ایک 165 جب ہم دے رہے تھے کل چیسی میں فنکشن تھا بچوں کو سرٹیفکیٹ کی، ناؤ یو کین گو فار دس اٹس اسکالرشپ پروگرام. ایک میڈیا اینکر پرسن، کچھ پتہ نہیں کون سے چینل سے تھیں، تو انہوں نے مجھ سے سوال کر رہی تھی اسی طرح کا. تو آخر میں کہتی سر یہ میرٹ پہ تھا. میں نے کہا کیوں آپ کو انہونی لگ رہا ہے میرٹ پہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، ایسا بن گیا کہ ہم صحیح کام پہ بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہوگا. بالکل. جو آئی تھنک اٹ اور از اس میں سر ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا ہے، سب کا ہے. ہماری جنریشن کی بات کر رہی ہوں. نہیں ساری جنریشن کا سسٹم جو شروعات جو بنا، جو بیس کی بات کر لیکن رہے تھے نا، زیادہ ہمارا قصور ہے جو گرے ہیئر ہیں یا جو اب جانے والے سفر پہ ہیں، ایگزیکٹلی کہ ہم نے اگر صحیح کام کیے ہوتے تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ بالکل. جو ہم بوتے ہیں وہی ہمیں ملتا ہے نا. تو ہم اپنی یوتھ سے یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک کر لو، آپ کمٹمنٹ کر لو، آپ کھڑے ہو جاؤ کہ آج کے بعد یہ نہیں کریں گے تو اگلا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں بالکل. اچھا، ایک اہم بات میرے ذہن میں بھی آئی نصاب کے حوالے سے، یونیورسٹیز کا نصاب، اس میں چینجز کے حوالے سے کوئی ہے چیز آپ کے ذہن میں کہ وہ کچھ چینج ہونا چاہیے؟ نصاب از اے کنٹینیو امپرومنٹ پروسیس بیسیکلی. یہ ہمارا بیسک فنکشن ہے. یو جی سی کے جب ہمارا ادارہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ہوتا تھا اس وقت بھی ہماری پرائمری رسپانسبلٹی یہ تھی. جب ایچ ای سی بنا تو اس میں بھی ہماری پرائمری رسپانسبلٹی تھی. ٹھیک ہے پہلے 15 سال کوئی نصاب کو دیکھتا نہیں تھا، لیکن آج کل کے دور میں جب اتنا اوپن چیزیں ہو گئی ہیں، آپ کو تو میرا خیال ہے کہ منتھلی بیس پہ اپنے نصاب کو دیکھنا پڑے گا. ہم نے کوشش کیا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے کورسز ہیں یہ کچھ پچھلے 4-5 سال میں شاید یہ رول یونیورسٹیوں کو دے دیا گیا تھا جس سے ہمیں مسائل ہوئے. تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ری اسٹارٹ دس پروگرام ایٹ ایچ ای سی لیول، جو اس کو ہم کہتے ہیں نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی. ہر سبجیکٹ کی ہوتی ہے اور اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، پھر اس کی انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں اس میں، ان کی ایکریڈیشن باڈیز کے اس میں کونسل کے بندے ہوتے ہیں، تاکہ ایک ہولسٹک قسم کا ایک منیمم سٹینڈرڈ بنایا جائے جو ہمارا کام ہے ایچ ای سی کا. اور پھر یونیورسٹیوں کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور اس کے اوپر بلڈ کریں. پھر مقابلے میں جو آپ بہتر کر سکتے ہیں مجھ سے وہ کر لیں، جو میں آپ سے بہتر کر سکتا ہوں میں کر لوں. تو اس میں ٹیکنالوجی والے تو ہم ہر سال کرتے تھے اور باقیوں کو 2 سے 3 سال اگر ضرورت پڑے تو ہم درمیان میں بھی میٹنگ کرا لیتے تھے. لیکن اب لگ رہا ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے ہمیں 6 مہینے بعد بھی ٹیکنالوجی کورسز کو ریویو کرنا پڑے گا اور اسی کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. یہ ہو نہیں سکتا نا کہ دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہو تو ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہوں. ہاں بالکل صحیح. اچھا، اس ٹیکنالوجی کو کتنا پلس پوائنٹ سمجھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے؟ اٹ ڈپینڈ ہاؤ وی یوز اٹ. اٹ از ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ موبائل ہے کہ یہ دجالی فتنہ ہے، ٹھیک ہے نا، لڑائیاں بھی کراتا ہے آپ کے اس میں، سب کچھ کراتا ہے اور آپ کو بہت سی مسائل میں کام کا بھی بہت کچھ لیکن موجود ہے. بات وہی ہے نا کہ آپ ہاؤ یو سی دیٹ، ہاؤ یو یوٹیلائز دیٹ. اللہ کی یہ بہت زبردست فیسلٹیز آ گئیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی پازیٹیو یوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہم ویسے ہیومن سائیکالوجی شاید یہی ہے کہ ہم نیگیٹو جلدی ہو جاتے ہیں اور مسلمان اور خاص کر پاکستانی تو زیادہ اس میں ہیں. اور نیگیٹو چیز جو بھی ہوتی ہے نا وہ اٹریکٹ بھی تو زیادہ کرتی ہے نا. نہیں کیوں کرے، عام طور پر ہم نے تھوڑے سے ہمارے ذہنوں میں ہمارے اپنے ذہنوں میں فطور ڈالا ہوا ہے، اس کو نکالنا چاہیے نا. اس کی میں آپ کو بالکل یہ جو موبائل آپ کے سامنے پڑا ہے نا، آنے والے دنوں کی یہ یونیورسٹی ہے، آج بھی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ آپ کا پروفیسر ہے، یہ آپ کی لیب ہے، بالکل صحیح، یہ آپ کی بینک ہے، ایوری تھنگ از ان اٹ. سب کچھ. تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ وہ آپ والی شروع والی بات یاد آ رہی ہے مجھے کہ ہم دیکھنا کیا چاہتے ہیں، جو آپ نے ہم اس کو کس طرح یوز کرنا چاہتے ہیں. کیا میں صرف آپ کی نیگیٹیوٹی کی طرف جاؤں اور آپ کی میں کوشش کروں کہ ہر چیز مجھے پتہ لگے؟ ہم بہت سا ٹائم اس نان ایشو پہ ضائع کر دیتے ہیں. بالکل. اس تلاش میں رہتے ہیں کہ اچھا یار وہ بندہ کیا کر رہا ہے،
وہ کیسے کر رہا ہے, وہ کیوں کھا گیا, اس نے ایسے کپڑے کیوں پہن لیے, اس نے دوسروں ایسے کو جھانکنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, بالکل اپنا کام نہیں کرتے, اپنا کام نہیں کرتے, اور خود کے اندر کبھی جھانکنے کی کبھی کوشش جا ہی کے نہیں تو کرتے. دیکھو. ہاں ہاں, بالکل. کیونکہ خود کو ہم جب جھانکنے کی کوشش کرتے تو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. بلے شاہ نے کہا ہے کبھی کدے اپنے من چ ایگزیکٹلی میں وہی بات کرنے لگی تھی, بلے شاہ کی بات ہی کرنے لگی تھی, لیکن اردو میں کر دی میں نے, پنجابی اتنی اچھی نہیں. اچھا, اسپیشل جو پرسنس ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, جو اسپیشل پرسنس ہیں, ہم کو خاص لوگ کہتے ہیں نا, ان کے لیے بھی کچھ ہے؟ آف کورس دے آر ویری اسینشیل پارٹ آف آور سوسائٹی, اور اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی جو ان کی ضروریات ہے اس کے تحت, ابھی پچھلے جو دور میں بھی جب میں چیئرمین تھا تو ہم نے ایک مثال دیتا ہوں کہ الیکٹرک چیئر ہم نے بندوبست کی کہ وہ بچے بچیاں جو اسپیشل نیڈ والے ہیں, جن کو چلنے میں مسئلہ ہوتا ہے اور یونیورسٹی آنے جانے میں, تو ان کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا. الحمدللہ اس سال بھی وہ پروجیکٹ آ چکی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پرائم منسٹر صاحب خود انیشل لوگوں کو, چند لوگوں کو اسلام آباد میں وہ اس کو دے کے سٹارٹ کریں گے, اور پورے پاکستان میں ہماری یونیورسٹیوں میں جو ہم نے ایڈورٹائز کیا تھا, آن لائن رجسٹریشن کی ہے, نامینیشن لی ہے, اور ویریفیکیشن کے بعد ابھی انشاءاللہ اگلے ایک آدھا ویک میں شروع ہو جائے گا. سب کو یہ اسپیشل الیکٹریکل چیئر دی جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ مل سکے. اسی طرح ان کو جاب کے اندر کوٹے ہیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک پرسن ود اے اسپیشل نیڈ کہنا چاہیے, ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ان کمپیوٹر سائنس, کمپیوٹر انجینئرنگ انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کو ہم نے ایچ ای سی میں کی پوزیشن کے لیے ہائر کیا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایکسٹرا قابلیت بھی دی ہوتی ہے. بالکل بالکل. جو اس طرح کے اسپیشل نیڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ہم تو دیکھیں نا, اللہ نے مکمل انسان بتایا, ہم شکر ادا نہیں کرتے. لیکن یہ بندے عظیم ہیں کہ جن میں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے شاید آزمائش کے لیے, شاید ہمیں دکھانے کے لیے کچھ اسپیشل نیڈز رکھی ہیں, لیکن وہ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سلوٹ دیم. بالکل. کہ یہ وہ لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں, جنہوں نے اس چیز کو بھی اپنے لیے مسئلہ نہیں بنایا اور یہاں ڈیلیور کیا, اور وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں, اور ان میں وہ چاہ بھی ہوتا ہے جو ہم کمپلیٹ سمجھتے ہیں. میں پچھلی دفعہ آیا, مجھے ایک بچہ یہاں ملا اور کشمیر کے ریموٹ ایریا سے آیا ہوا ہے, کراچی یونیورسٹی آف کراچی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کی نظر چلی گئی, ہی کینٹ سی اٹ. اچھا. وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور ریموٹ ایریا حویلی کا, وہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے. اس کا پتہ لگا کہ میں ادھر آیا ہوں تو اسپیشل مجھے اس نے کہا ملنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ بچے کی یہ اسپیشل نیڈ ہے. میں نے سمجھا کہ کوئی آ جائیں, مل جائیں. تو جب وہ آئے رات کو کسی دوست کے ساتھ, تو ہی واز ود اے وائٹ اسٹک اینڈ ہی واز واکنگ ود فرینڈ. میں نے اسے کہا بیٹا اس وقت کیوں آیا ہو اس طرح حالت؟ کہتا کوئی مسئلہ نہیں سر. پھر جب اس نے مجھے کہانیاں سنائی تو لٹرلی میں اس رات نہیں سو سکا کہ یار ہمیں کیا موت پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آزمائش رکھی. اچھا بھلا بندہ تھا, اسکول تک لیول تک کالج تک ٹھیک ٹھاک تھا. اچانک اس کی کوئی جینیٹک پرابلم تھی اس کی فیملی میں, اس کی نظر جاتی گئی اور حویلی سے وہ چلتا ہے. مجھے کہتا ہے میں اکیلا آتا ہوں, بہت ریموٹ ایریا ہے, وہاں سے مختلف بسیں چینج کرتا ہوگا, پھر ٹرین پہ بیٹھتا ہوگا. ول پاور. اور کراچی میں رہ کے, ہاسٹل میں رہ کے اس نے ایم فل یہاں سے کی, اب پی ایچ ڈی کر رہا ہے, اور اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ میسیجز بھی کرتا ہے, وہ مجھے موبائل پہ میسیج بھی کرتا ہے, بات بھی کرتا ہے, اور ہر ایکٹیویٹی میں کتابیں بھی چھاپ رہا ہے, پبلیکیشن بھی کر رہا ہے, اور پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب ول پاور اسٹرانگ ہے نا. تو ان لوگوں اچھا, ول پاور تو سب کے اندر ہوتا ہے. وہی آپ کی بات بار بار ریپیٹ کرنے کو دل چاہ رہا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اچھا, اتنے سارے ماشاءاللہ سے سرمایہ دار لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں لوگوں کے پاس, کیوں نہیں وہ فنڈنگ کرتے یا وہ سپورٹ کرتے ایجوکیشن کو, ان کو آگے بڑھانے کی؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. اگین another wrong perception I should say we have created in our mind کہ جی ہمیں باہر سے ہیلپ ہوگی اور ہمارے بچے پڑھیں گے. ہم اسکالرشپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یو ایس ایڈ سے پیسے لے لو, ورلڈ بینک سے لے لو, فلاں سے دے دے گا, ہمارا کریکلم ریوائز کر دے گا. بھائی کیوں کرے گا, یہ ہمارے بچے ہیں, ہمیں پڑھانا ہے. ہمارے بچے, بالکل. اور جب ہمارے بچے ہیں تو ہم نے پڑھانا ہے بھائی. اور اس میں بالکل آپ نے کہا, پاکستان ون آف دوز کنٹری ہے جہاں سے ہائیسٹ چیریٹی ہوتی ہے. آپ کا کراچی شہر اس وقت پورے پاکستان سے سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے. تو میں نے بڑی دفعہ ٹی وی پہ کہا کہ 1-2 سال کے لیے تعلیم پہ کر دو انویسٹمنٹ, اس ملک کا حلیہ چینج ہو جائے گا. سر ایسے لوگ بھی تھے, اور اللہ زیادہ خوش ہوگا. اللہ خوش ہوگا. اور ہم کب سوچتے ہیں یہ بات, جب اللہ خوش ہوگا تو ہمارے مسائل تو ویسے ہی حل ہونے ہیں نا, تو ہم کیوں نہیں سوچتے. اللہ کو راضی کر لیں, اور یہ تعلیم جو بہترین, اور بہت آسان ہے. آسان ہے, بالکل اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. وہ تو کہتا آ میرے بندے, آ تو مجھے پکار تو صحیح,
بالکل میرے ساتھ دل لگی کر تو صحیح، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا. سمجھ آتی ہے. اچھا ایسے لوگ بھی تو ہیں نا جن کے اپنے بچے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن وہ اگر چاہیں تو وہ تھوڑا سا کر سکتے ہیں. اچھا ہم سیلف رسپیکٹ کو نہیں ہم اس پہ کمپرومائز کرنا چاہیں گے, لیکن سیم ٹائم لوگ کرتے ہیں. ابھی میں خود انکریج کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسپیشلی جو ریئلی سیریسلی ایجوکیشن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ آگے آئیں, آپ کو ہم ہیلپ کرتے ہیں, ادارے بنائیں اور اچھی پیسے لگائیں اس پہ اور اچھی انوائرمنٹ کریٹ کریں, کیونکہ اکیلے گورنمنٹ کے بس کا کام نہیں ہے اتنی بڑی پاپولیشن کو ہائر ایجوکیشن دینا یا تعلیم دینا. کرنا پڑے گا, ہاں مل کے سب کی ذمہ داری ہے. اور میں انڈسٹریلسٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس مختلف اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے تو اپنے کوئی اچھا سا اسکول بنوا دیں, اچھا سا کالج بنوا دیں. میں نہیں کہتا کہ یونیورسٹیاں ہی بنائیں, اور پھر اس کی کنٹینیوس اصل بنا دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت سے لوگ, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں, اس کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوتی. پھر ہمارا ایک بڑا اچھا نغمہ بنا ہو کہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. میں کہتا ہوں ضرور پڑھائیں, پہلے اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور شروعات گھر سے ہی ہوتی ہے, بلکہ گھر سے بھی پہلے خود سے شروعات ہوتی ہے. ہم نے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے, ہم نے دوسرے دنیا کو, اب ہم نے الحمدللہ آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ ہم آپ دوسرے لوگوں کو, دوسری ملکوں کو اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. ہم نے اپنے بلوچستان میں 6,000 اسکالرشپ دیے اپنے جو افغان بچے بچیاں ہمارے ہیں جو اس مشکل وقت میں سے گزرے ہیں پچھلے چند سالوں میں. ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے 4500 اسکالرشپ کا پروگرام اپروو کیا ہے. انشاءاللہ ہم ان بچوں بچیوں کو اچھا موقع دیں گے کہ وہ آئیں, یہاں سے تعلیم لیں اور واپس جا کے اپنے ملک کو سرو کریں. اسی طرح شری لنکا کو ہم نے 3000 اسکالرشپ دی ہیں, اور جو مختلف ملکوں کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ وائس چانسلر فورم کر رہے ہیں اسلامک ورلڈ کا ان مارچ میں. سندھ کے حوالے سے بھی سارے سب کو آن بورڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمارے لیے پورا پاکستان. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. باقی اللہ نے ہمیں قبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے علاقائیت بیس پہ. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ ظاہر ہے ہم پی ٹی وی نیشنل سے پروگرام کرتے ہیں اور سندھی پروگرام ہوتا ہے. ایما سندھی ہوسٹ آیا تو وہ بھی سننا چاہ رہے ہیں خوشی کی خبر اپنے لیے بھی نا. دیکھیں سندھ واز نمبر 1 in education once in a time. جب ہم شروع میں 70s میں 80s میں دیکھتے تھے نا, یہ ٹاپ پہ ہوتا تھا. کچھ انفارچونیٹلی چیزیں شاید اگنور ہو گئیں تو سندھ کی ایجوکیشن کوالٹی ڈیٹیوریٹ ہوتی گئی اور بہت پیچھے رہ گیا تھا. لیکن پھر الحمدللہ ابھی, اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے اور ساری نیشن کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ سندھ پہلا صوبہ ہے کہ جس نے ہائر ایجوکیشن میں اس دفعہ 15 بلین سے زیادہ فنڈنگ کی ہے, کہ وہ بھی آگے آ کے اپنے یونیورسٹیوں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, اور سب کو کرنا چاہیے. کیونکہ فیڈریشن کی ایک لمٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک لمٹ ہے کہ اتنے ریسورسز دے سکتی ہے. یونیورسٹیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, نمبر آف اسٹوڈنٹ بڑھ گئے ہیں, کاسٹ بڑھ گئی ہے, اور جو اس وقت روپی کی کنڈیشن ہے اس کی وجہ مطابق اس وقت ڈیفیکلٹ حالات ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے فائنینشلی. اور ہمیں یہ صوبوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ بھی آگے آئیں اور اپنے ریجن کے اندر جو یونیورسٹی ہیں ان کو سپورٹ کریں. پھر میں نے فلنتھراپسٹ کو کہنا ہے, جو آپ نے کہا وہ ڈونرز ہیں جو کرنا چاہتے ہیں, وہ آگے آئیں اور ایک فنڈ کریٹ کرتے ہیں پاکستان میں, جس سے یہ ہو کہ پاکستان کا کوئی بچہ جو ڈیزرو کرتا ہو وہ اس وجہ سے نہ پڑھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو انشاءاللہ کوشش, ویسے ہم نے نیڈ بیس اسکالرشپ کے بہت سے پروگرام شروع کیے, مختلف ڈونرز کے ساتھ مل کے بھی کیے. گورنمنٹ پاکستان نے ڈائریکٹ ریکننگ میں بھی پیسے دیے. پھر یہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام کے ذریعے, اس سے پہلے اساس پروگرام کے نام پہ تھا, اس سے پہلے فی ری امبرسمنٹ اسکیم تھی, اور بے حساب اس طرح کے انیشیٹو لیے ہیں. سر ماشاءاللہ سے اتنے سارے کام آپ نے کیے ہیں اور اتنے سارے چیلنجز ہم اس پورے سیکٹر نے کیے. سینٹر نے, آپ سیکٹر نے کیے. اس وقت جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ آپ ہیں, تو اس لیے میں آپ سے پوچھوں گی نا. اب سب سے ملوں گی تو انشاءاللہ سب سے پوچھوں گی, لیکن فی الحال میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے آپ کو چیلنجز جب فیس کرنے پڑے, سرنڈر کیا کبھی؟ کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں جو ہمیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا ہم اندر سے تھوڑا تھک جاتے, ایسا کبھی فیل ہوا؟ سرنڈر نہیں کبھی کرنا چاہیے, لیکن سیم ٹائم کبھی کبھی پلٹ کے جھپٹنا بھی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ کا جو آبجیکٹیو ہے وہ فوکس رہنا چاہیے, جو ایشوز اور نان ایشوز کو سیپریٹ کرنا چاہیے, نان ایشو پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور جہاں پہنچنا ہے اپنے منزل پہ اس کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے.
ज़बरदस्त कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए, नहीं करना अलहमदुलिल्लाह कभी किया भी ऐं इहो तव्हां सिंधी ईंदी आहे तव्हांखे? थोड़ा थोड़ा। पोइ इहा तव्हां एॾो सुठी ॻाल्हि कई आहे जो मां भाइती सभु ॿुधंदा हूंदा त इहा हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे त हथियार न फिटा कयो, सरेंडर न कयो। अच्छा सर मूंखे इहो ॿुधायो त हींअर पाइपलाइन में कहिड़ियूं शयूं आहिनि, कौन सी चीज़ें हैं पाइपलाइन में जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जो यूथ के लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग हो? देखिए यूथ के लिए हाँ गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव शुरू किए हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का एक स्पेशल इनिशिएटिव हर गवर्नमेंट में रहा है। पहले जो शुरू में हर जमात की जो गवर्नमेंट रही है, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई है, कोई भी है, यूथ प्रोग्राम शुरू हुए हैं। किसी ने ज़्यादा किए हैं, किसी ने कम किए हैं, तो लेकिन यूथ इज़ प्रायोरिटी बेसिकली। और एचईसी के बेस पे हम ना सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटी में उनके साथ काम कर रहे हैं, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर कोई 7 एक प्रोग्राम के करीब तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट एकेडमीज़ बना रहे हैं। बच्चियों को हम चैलेंज ग्रांट्स प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट प्रोग्राम से दे रहे हैं कि भाई तुमने ख्वाब देखा है तो आओ हम आपको हेल्प करते हैं, इसको रियलिटी बनाते हैं। उसमें जो उनके आइडियाज़ थे उनको हम एक शो केस कर रहे हैं, पिचिंग करवा रहे हैं, उनको फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है और फिर उसके बाद उनको रियलिटी में शिफ्ट भी करी ताकि लॉन्ग टर्म पे अपनी कंपनियां बना सकें। उसके अलावा हम अभी जो है सारी यूनिवर्सिटियों के अंदर हम एक उस पर मैं काम कर रहा हूँ एचईसी की टीम के साथ और यूनिवर्सिटियों के साथ मिलके कि हम अपनी यूथ को, क्योंकि बहुत सी नेगेटिविटी आ गई हमारे बच्चों में, खासकर बच्चियों में, और हक बात के लिए भी ना वो बदतमीज़ी से शायद बात करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है, गलत चीज़ है। अदब एहतराम रहना चाहिए, और लेकिन जैसे मैंने कहा कि सरेंडर नहीं करना चाहिए, फिर आप अपने हक की बात को करना चाहिए, लेकिन अदब से भी हो सकती है और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बेहतर हो सकती है। तो उसके लिए भी हम अपनी यूथ की एंगेजमेंट के लिए, उसकी एक्सपोजर के लिए जितने भी देखें, इस वक्त एचईसी जो भी कर रही है, गवर्नमेंट पाकिस्तान थ्रू हायर एजुकेशन जो भी कर रही है कमीशन के, वो कर ही यूथ के लिए की है। यूनिवर्सिटियाँ बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, के लिए और उनके ही हक में अच्छा होगा, जाहिर सी बात है। तो उसमें बहुत से प्रोग्राम हैं, बहुत से मतलब बहुत से सरप्राइजेज हैं। नहीं सरप्राइज नहीं, पता भी है और चल भी रहे हैं, और आने वाले दिनों पे और भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, हम उम्मीद करते हैं। अच्छा एक अहम चीज़ जहन में इस वक्त मुझे आई, पता नहीं पूछनी चाहिए नहीं, लेकिन आई है, पूछूंगी जो आ जाए वो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आप मरकज़ में होते हैं, ज़ाहिर है आप ऑल ओवर नज़र रखते हैं, ठीक है ना। सूबे का और वफाक का इंटरेक्शन कितना होता है आपस में हमारे हायर एजुकेशन मामलात पे मुख्तलिफ? हमारे हायर एजुकेशन में पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बेहतर है, और अब कम से कम हम सबको रियलाइज़ कर लिया कि हमने मिल के काम करना है, कौम बनना है, कम से कम कौम बनना है। इसके बगैर गुजारा, आपने सिंधी में कहा ना, मैं पश्तो में कहता हूँ गुजारा निश्ता। अच्छा ये तो हम भी सीख गए आजकल, हर बात पे कहते हैं निश्ता, कंप्रोमाइज निश्ता। गुजारा नहीं हो सकता, मिल के काम करना होगा। ये देखिए आपका एक हमारा मुल्क, हमारे एक जिस तरह एक बॉडी अल्लाह ने हमें दी इसकी तरह है। मैं कहूँ मेरा दायां हाथ तकलीफ उठाए और बायां ठीक हो तो तकलीफ तो मेरी है। अगर मैं कहूँ मेरी दाईं आँख नहीं सही काम कर रही तो खैर है, बाईं की कर रही तो फिर वो भी गलत है तो मेरी ना। बिल्कुल। तो ये जो हम तफरकों में बट गए और इस इलाकायत बेस पे हमें डिवाइड कर दिया गया, ये बड़ा डेंजरस है, बहुत खतरनाक। हमें आपने मुझसे पूछा ना कहाँ पैदा हो, मैंने कहा पाकिस्तान में। किधर पैदा, कहाँ के हो, पाकिस्तानी हूँ। तो वी आर प्राउड पाकिस्तानी, और हमें मिल के अपने सब बहन भाइयों के साथ काम करना। मैं अभी बलोचिस्तान गया हुआ था, वहाँ के हालात देखे, वहाँ के बच्चों से मिला, फैकल्टी से मिला, वाकई बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सिंध में मैं बड़ी दफ़ा आ चुका हूँ, पिछले दौर में तो मैं बहुत आता था, इस दफ़ा भी अभी चंद महीने हुए हैं। यहाँ पर भी ज़रूरत है बहुत जी, नहीं हर जगह ज़रूरत है, इस्लामाबाद में भी ज़रूरत है, लाहौर में भी ज़रूरत है, पेशावर में भी ज़रूरत है, कोयटा में भी है, कराची में भी है, इवन हमारे अर्बन दूसरे जो रूरल एरिया, हर जगह ज़रूरी है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर मिल के हमें काम करना है। आपने कहा सूबों में और फेडरेशन में मिल के करेंगे तो बात बनेगी, मिल के करेंगे। और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कम से कम अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल के। नहीं अब नहीं, कोशिश तो बड़े अरसे से थी, लेकिन मैं अपने सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है हमारी, आपकी सिंध एचईसी के साथ, पंजाब एचईसी के साथ, एचईडी जो बलोचिस्तान में है उनके साथ, एचईडी जो खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के साथ, पूरा पाकिस्तान हमारा प्लस पॉइंट है। अच्छा शायरी से कितनी दिलचस्पी है? थोड़ा सा ना, थोड़ा लाइट हो जाता है। अच्छा बहुत सीरियस बातें हो गई थी। हाँ नहीं, काम की बातें अच्छे लगते हैं, फोक आर्ट अच्छा लगता है। हालांकि मुझे सिंधी इतनी समझ नहीं आती, लेकिन आपके जो फोक आर्ट ॿुधंदा आहियो, जॾहिं ॿुधंदा आहियो, जॾहिं भी ॿुधंदा आहियो, छा ॿुधंदा आहियो, सही कहते हैं। क्या सुनते हैं जब सुनते हैं? जो सुनता, मैंने आपसे कहा ना कि जो सूफीज़म का सूफी कलाम है ना, मुझे वो अच्छा लगता है।
وہ اچھے لگتے ہیں. اچھے لگتے ہیں. کسی موڈ بھی پہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے. نہیں موڈ تو کیا, موڈ تو وہ صوفی کلام تو ہر وقت اچھے لگتے ہیں, ہر موڈ میں اچھے لگتے وہ ہیں. جو پرانا صوفی کلام ہے جو بزرگ ہیں سندھ سے ہیں, ایون بلوچی میں سمجھ نہیں آتی, میں اچھی وہ آپ یو کین گیٹ دی وائب بیسیکلی. اور خاص کر یہ میں نے آپ سے کہا میاں بخش ہیں, محمد بلے شاہ ہے, اس طرح کے بڑے اچھے لگتے ہیں یہ چیزیں. بالکل. اچھا شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بھی کبھی آپ نہیں وہ بھی اس کی بھی پڑھا ہے نا آپ نے, تو سارا سب کچھ ان کی بڑی منطق ہے دی اللہ نے, دیکھو ان لوگوں میں کیا کیا کمال باتیں کہہ گئے ہیں. بالکل بالکل. اور وہ باتیں کہہ کے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, آگے بھی دیکھیں گے, ابھی بھی دیکھیں, لیکن سمجھنے کی کوشش پتہ نہیں کب کریں گے. خواہش تو یہ جب سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں, سمجھنا چاہیے. اچھا ادب کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم ٹیکنالوجی سے جڑ گئے ہیں, ہمیں تعلیم کی بات بھی کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات بھی کرتے ہیں, یوتھ کی بات بھی کرتے ہیں, لٹریچر کی جب بات آتی ہے تو ہم تھوڑا دور ہو گئے ہیں اپنے ادب سے, اپنے لٹریچر سے. کیا ریزن نظر آ رہا ہے؟ بے ادب ہو گئے ہیں. بے ادب ہو گئے, یہ تو آپ نے میرے والا جملہ بول دیا سر. بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے ہی ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں جب میرے دور میں جو چیزیں تھیں نا, ایک تو ہم بزرگوں کو بھی سمجھ رہی ہے, آپ تو ینگ ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جب نئی جنریشن آتی ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار میں اچھا تھا. حالانکہ جب مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا تو میرے بزرگ کچھ بات کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ اچھے ہیں اور وہ اچھے تھے بھی, اور میں سمجھتا تھا نہیں یہ اب یہ بابے ہو گئے ان کو کیا پتہ. تو ہمیں دونوں جنریشن کو سمجھنا ہے. مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جہاں میری انتہا ہے یہ ینگ جنریشن کی ابتدا ہے. نیچرلی ان کو ڈفرینٹ حالات میں آگے چلنا ہے. میرے وقت میں کتابیں پڑھی جاتی تھیں, ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, وہ گھڑی پہ الارم لگایا جاتا تھا. اب تو موبائل سارا کچھ کرتا ہے. ہم آج بھی ہاتھ سے لکھتے ہیں. نہیں لکھتے ہیں تو ٹائپ کرتے ہیں نا زیادہ تر لوگ, یہ میسج بھی اس طرح کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹائپ, اس کے ساتھ ایس ایم ایس وغیرہ. ایک تو وہ چیز ہوئی کہ نیچرلی ٹرینڈ چینج ہو گیا, ایوری تھنگ از اویلیبل آن گوگل. جائیں, ہم نے یونیورسٹیوں کو ڈیجیٹل لائبریری دی, لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بھی دی ہوئی ہیں, سب کچھ ہے آن لائن. جائیں فٹافٹ. اس کا نقصان یہ ہوا کہ کتابوں میں جو ہم ڈیپتھ اور بریتھ میں جاتے تھے وہ نہیں جا رہے بچے آج کل کے فیوچر. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا اس کلچر کو لانا پڑے گا کہ بک ریڈنگ کرنی چاہیے, پڑھنا چاہیے, بہت ضروری ہے. ابھی میں نے ایچ ای سی کو کہا ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور میں ساری یونیورسٹیوں کے اندر ایک کارنر کریٹ کرنے لگا ہوں لائبریری کے اندر, سیرت النبی پہ کارنر کریٹ کرانے لگے ہیں کہ بھائی ہم کتنے پیچھے ہٹ گئے اپنی بیس سے, بالکل اپنے مذہب سے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب کچھ کر کے بتایا کہ انسان کہ دنیا میں لائف کیسے گزارنی ہے. ہر چیز کا انہوں نے آپ کو سلوشن دیا. بالکل رستے لیکن موجود ہیں, اور دنیا نے ان کو اٹھا لیا اور کہاں وہ لیڈ کر رہے ہیں. ہم بھول گئے اپنے, ہم سے ہی سیکھ کر گئے. مطلب ہمارے ہی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, یہ جو انہوں نے کر کے دکھایا, یا ہمارے بزرگوں نے اس کو بھول گئے. تو میں یہ ان لوگوں نے عمل کیا اور ہم پیچھے رہ گئے, کامیاب ہو گئے, اور ہم بے عمل ہو کے ناکام ہو گئے. سر ابھی کچھ منٹ بچے ہیں تو, لیکن دل بالکل نہیں چاہ رہا کہ میں مطلب جاؤں یا خدا حافظ بولوں, اور بھی بہت سی, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ یوتھ کو, نوجوانوں کو کوئی ایسا میسج دے کہ چھاپ لگ جائے اور وہ اس کو فالو کریں. دیکھیں جی, ہمارا یوتھ ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ کسی سے کم نہیں دنیا میں. ٹرو. میں دنیا میں بہت رہا بھی ہوں, گیا بھی ہوں, پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, اور خاص طور ایچ ای سی میں آنے کے بعد میں مختلف یونیورسٹیوں میں بھی جاتا رہا ہوں جہاں ہمارے بچے بچیاں پڑھنے جاتے تھے. دے آر آلویز ایٹ ٹاپ. اور یہ نہیں ہے کہ بڑے شہروں یا چھوٹے شہروں, کہیں سے بھی بچہ اٹھ کے گیا ہے نا, یا بچی اٹھ کے گئی, اس نے کمال کیا. ابھی آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس سال یورپین یونین ہے, ایراسمس پلس کے وہ اسکالرشپ اناؤنس کرتے ہیں ساری دنیا کے لیے. میں بڑی جگہ کوٹ کر چکا ہوں. اس سال جس ملک نے سب سے زیادہ اسکالرشپ ون کی ہے وہ پاکستان ہے. اس کا مطلب ہے دیکھیں آپ دنیا کے آپ کہاں کمپیٹ کر رہے ہو, اور ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں. صرف یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں تفرقوں سے نکل کے جوڑنے کی بات کرنی چاہیے. اور بچے عموماً گھر میں نا ماں باپ بھی لڑ پڑتے ہیں تو بچے کوشش کر کے ان کو جوڑتے ہیں. تو ان کو یہ رول پلے کرنا چاہیے, اپنے آپ پہ بلیو ہونا چاہیے, اپنے ملک پہ بلیو ہونا چاہیے, اور پراؤڈ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی. اینڈ پھر ہم جس علاقے میں ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ میں سندھی ہوں, بلوچی ہوں, پنجابی ہوں, وہ اپنی جگہ. پھر مجھے ودن اپنے گھر میں اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے کہ میں فلاں گوٹ میں, میری گوٹ ہے, میں اس جگہ سے ہوں, میں اس فلاں محلے سے ہوں. لیکن الٹیمیٹلی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں, اور قومیت کی اجاگر کریں, مل کے پیشنس کے ساتھ ٹالرنس پیدا کریں,
स्पेस दें, दूसरे की बात को सुने, क्या बात है, आर्गूमेंट जबरदस्त। करें, और बिलीव मी स्काई इज द लिमिट। अगर हम कौम बन जाए ना, फिर तो पाकिस्तान को कोई बीट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर, और इतनी अच्छी बातें छोड़ने का भी किसका दिल चाहेगा कि वो खुदा हाफिज़ करे या कहे कि बस अब प्रोग्राम ख़त्म करते। लेकिन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह हम फिर बात करते हैं। बिल्कुल। ऐं ॾाढो सुठो लॻो साईं सां कचहरी करे। ऐं साईं जो जेको न्यापो हुयो उहो ॾाढो अहम हुयो त तालीम ज़रूरी आहे, न्याणी हुजे या छोकिरा हुजनि या छोकिरियूं, एजुकेशन सभिनी जे लाइ ज़रूरी आहे, पर तालीम सां गॾु तरबियत बि बेस हूंदी आहे। जेकर तव्हां वटि तालीम आहे ऐं तरबियत न आहे तॾहिं बि तव्हां इनकम्प्लीट आहियो, पर जेकॾहिं तव्हां वटि ॿई शयूं आहिनि त तव्हां सम्झो त तव्हां पूरो त को बि कोन थो थी सघे, पूरी त अलाह जी ज़ात आहे, पर तव्हां थोरो बैलेंस में अची वेंदो। तालीम तरबियत ॿई, दीन दुनिया ॿई, ॿिन्ही जो बैलेंस ज़रूरी आहे। दीन जी बि ॼाण हुजे, दुनिया जी बि ॼाण हुजे, हर शइ जी ॼाण हूंदी आहे त पोइ असांजो जेको शऊर आहे या असांजो जेको सबकॉन्शियस आहे या कॉन्शियस आहे एक्टिव हूंदा आहिनि ऐं असां पॉज़िटिव रहंदा आहियूं। सो बी पॉज़िटिव, ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव। एजुकेशन में अॻियां अचो, स्पेस ॾियो हिक ॿिए खे, ऐं दिलनि मां इहे सभु नफ़रतूं ख़तमु करे हिक ॿिए जे लाइ मोहबतूं पैदा कयो, हिक ॿिए खे हथ में हथु ॾियो। हीउ मुल्क पाकिस्तान ॾाढियुनि महिनतुनि सां ठहियो आहे, ॾाढी स्ट्रगल खां पोइ असांखे मिलियो आहे, जंहिंमें असां चऊं था त असां हिन मुल्क में रहूं था। सो प्राउड टू बी पाकिस्तानी। असांखे फ़ख़ुरु करणु घुरिजे, हिन मुल्क में रहूं था, फ़ख़ुरु करणु घुरिजे त असांजा एॾा सुहिणा सुहिणा सूबा आहिनि। सो इंशाअल्लाह वरी मिलंदासीं, कचहरी कंदासीं, कंहिं सुहिणे महिमान सां गॾु हूंदासीं।
ला 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 हो मियाँ हो भला अला शल जीवे बुलिया ओ मियाँ हो मियाँ ओ कुन फयकून तकल दी गल है कुन फयकून कुन फयकून तकल दी गल है ओ असां अगे प्रीत लगाई ओ कुन फयकून कुन फयकून ता अग दी गल है कुन फयकून ता कल दी गल है ओ असां अगे प्रीत लगाई ओ तू मैं हरफ निशान न आया तू मैं हरफ निशान न आया जदों दित्ती मीम गवाही मेहर अली शाह ओ मेहर अली शाह दिल तायूं बैठी ओ जदों सिक दुहानू आई ओ ओ तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई छेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई छेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने डेरा तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर पियाला मैं तां आपे पीता भर के जहर पियाला मैं तां आपे पीता हो कामिल मुर्शिद हो कामिल मुर्शिद हो कामिल मुर्शिद हुण मैं पार लगाऊं छेती आमी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई छेती बॉडी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क
सुहिणे अङण ते सुहिणा सुहिणा माण्हू हूंदा आहिनि, सुहिणा सुहिणा कम हूंदा आहिनि, उन्हनि जा मुख़्तलिफ़ जेके बि असांजा शोबा आहिनि उन्हनि में उन्हनि जा जेके बि कम हूंदा आहिनि, असांजी कोशिशि PTV नेशनल जे हिन प्लेटफॉर्म तां इहा ई हूंदी आहे त असां उहा ॼाण तव्हां ताईं पहुचाए सघूं त जिते बि हू पहुता आहिनि, उहे जेके सुहिणा सुहिणा माण्हू असांजे हिन अङण ते ईंदा आहिनि सभ रंग जे, हुननि जेका महारत माणी आहे या जंहिं जॻह ते हू पहुता आहिनि, कहिड़नि चैलेंजिस खे फेस करे उते पहुता आहिनि ऐं किथे किथे हुननि सरेंडर कयो आहे, किथे किथे हुननि हारायो आहे, किथे किथे हुननि जी हिमत ॿीणी थी आहे। इहो असां ॼाणणु चाहींदा आहियूं त जीअं असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में कुझु अहिड़ो असां बि करे सघूं ऐं असां बि कंहिं अहिड़ी जॻह ते पहुची सघूं। इहा हूंदी आहे असांजे प्रोग्राम में कोशिशि। तालीम जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में तव्हां ॾिठो हूंदो मुख़्तलिफ़ असांजा तालीमी माहिर ईंदा आहिनि जिन सां असां तालीम ते एजुकेशन ते ॻाल्हाईंदा आहियूं। पर अॼु असां वटि जेका शख़्सियत आहे उहा सिंध हायर एजुकेशन कमीशन जा चेयरमैन आहिनि पाण साईं प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक रफ़ी साहब, जिन खे भलीकार कयूं था। अदब सां बि संदन तालुक़ आहे ऐं तमग़ा इम्तियाज़ पाण खे मिलियल आहे। सो कचहरी कयो सर, वेलकम। थैंक यू भलीकार था कयूं तव्हांखे। बहुत बहुत शुक्रिया। कीअं आहियो सर, ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुलु ठीकु ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सभिनी खां पहिरें त सबसे पहले सिंधी तव्हां समझो था? थोड़ी घड़ी बना। अच्छा, सबसे पहले अहम सवाल जो मैं हमेशा करती हूँ जो भी एजुकेशन के हवाले से लोग आते हैं कि हमारी एजुकेशन जो है वो पहले की बुनियाद में, पहले की बेस में आज के दौर में इतनी पीछे क्यों हो गई है? क्या इसका बुनियादी रीज़न आपको दिखता है? देखिए, एजुकेशन अगर हम उसको लें तो ये पता चलेगा आपको कि ओवर द लास्ट कई सालों से एजुकेशन जो है वो बजाय बढ़ने के पीछे हटती जा रही है। ये सिर्फ सिंध की बात नहीं है, ये सारे पाकिस्तान की है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, जहाँ स्कूलों से बच्चे निकलते हैं, शायद हमारी तवज्जो उस तरफ उतनी ज़्यादा नहीं है या ना हो सकी, जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन और ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे दिहाई इलाकों में है, गांव वगैरह में, वो उस हद तक डेवलप नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए थी। असातिज़ा का शायद वो स्टैंडर्ड या वो काबिलियत नहीं थी प्राइमरी एजुकेशन की जो होनी चाहिए। तो ये बच्चे उस जब वक्त में आपकी बात कर रहे हैं आप? अब जो है अब उसकी वजह से जो बच्चे हमारे पास आउट करके जो प्राइमरी से सेकेंडरी में आते हैं तो उनका वो लेवल नहीं होता जो होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप ये कह सकते हैं कि पहले भी यही हालात थे, लेकिन शायद पहले बच्चों की तादाद कम थी तो तवज्जो शायद ज़्यादा हो सकती थी। अब एक बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की और स्कूलों की, और उस वजह से जो तालीम का मेयार है उसको जिस लिहाज से बढ़ना चाहिए जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्या वालदेन भी रीज़न है? क्योंकि पहले ज़माने में वालदेन फॉलोअप लेते थे ना। देखिए, वजह उसकी बुनियादी ये भी हो सकती है, इसमें बहुत सारे वजूहात हैं। इनमें एक वजह ये भी है कि घर का अपना तवज्जो कितनी है वालदैन की बच्चों की तालीम पर। हाँ, अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो ज़ाहिर है कि वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तवज्जो दे सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में माँ बाप दोनों जॉब करते हैं, तो वो वजह भी एक है कि बच्चों को उस तरीके से शायद पेरेंट्स की तवज्जो नहीं मिल आई सकी, थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि इस बात पे हर तरह से हुकूमत जो है उसको एहसास है और वो हर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो तालीमी मेयार प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने इसकी फंडिंग में भी इजाफा किया है और उसके अलावा जो घोस्ट स्कूल थे जहाँ तालीम नहीं थी उनको बंद किया गया है, घोस्ट असातिज़ा को निकाला गया है। तो इसकी वजह से एक पॉजिटिव, एक मुस्बित असरात हैं, जिससे उम्मीद ये है कि ओवर द ईयर्स, ज़ाहिर इसका एक साल में तो असर नहीं ज़ाहिर होता, बिल्कुल वक्त लगेगा। कुछ वक्त के बाद आपको इसका एक अच्छे असरात मिलेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अच्छी बात यह है कि हुकूमत को भी एहसास है, वालिदैन को भी इस बात का एहसास है कि हमें अपने बच्चों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि जब प्राइमरी एजुकेशन बेहतर होगी तो फिर हायर एजुकेशन जो है उसकी जो नर्सरी जो है वो तो प्राइमरी एजुकेशन है, तो जब प्राइमरी एजुकेशन बेहतर होगी तो नर्सरी से जब अच्छे बच्चे आएंगे तो जाहिर है कि हायर एजुकेशन भी उससे साथ ही ग्रो करेगी। उस पर काम चल रहा है। ये हायर एजुकेशन में बड़ा काम चल रहा है। हायर एजुकेशन में हुकूमत ने बड़ा फंडिंग की है। नहीं, प्राइमरी की बात करें जी, प्राइमरी पर तो बहुत काम चल रहा है। प्राइमरी पर हुकूमतों की तवज्जो बेहतर हुई है, हुकूमतों की फंडिंग में इजाफा हुआ है। जो उनके लूप होल्स थे, जो कमी बेशी थी कि जैसे घोस्ट स्कूल हैं, घोस्ट टीचर हैं, उन पर बड़ी सख्ती की गई है। बायोमेट्रिक उनकी अटेंडेंस का हिसाब रखा जा रहा है,
ان کی جو اپنی قابلیت اور لیکن صلاحیت کہیں پرچیاں بھی چل رہی ہیں، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بھی کچھ وزٹ کیا ہے، تو میں ذرا تھوڑا ریئلسٹک بات کریں گے نا ہم. نہیں آپ کی بات حقیقت صحیح ہے. دیکھیں کچھ بات ابھی یہ ہے بھی کہ ضرورت. جو ماحول ہے اس کو آپ اوور نائٹ تو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے لوگوں کو اگر ایک چیز خراب تھی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے. لیکن جیسے گورنمنٹ کا یہ اقدام ہے کہ بایو میٹرک اٹینڈنس ہوگی، ہاں ٹیچرز کا انسپیکشن ہوگا، اسکولز کا انسپیکشن ہوگا، علاقے کے معززین کو اس میں شامل کیا گیا کہ وہ خود جا کے دیکھیں، تو امید یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا ایک مثبت اثر ہوگا. کچھ اچھا ہی ہو، کیونکہ ایجوکیشن سے ہی سارا بنتا ہے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ملک ہوں جس نے ترقی کی ہے ہاں اس کی پہلی بنیاد جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. بالکل ایگزیکٹلی. جہاں پر لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، جہاں لٹریسی کا ریٹ جو ہے بہتر ہوگا، وہی ملک ترقی کرے گا. ایگزیکٹلی. ہمارے بعد پاکستان کے بعد 10 سال بعد ملیشیا آزاد ہوا، ہمارے بعد چائنا آزاد ہوا، لیکن ان ملکوں نے ترقی جو کی اس کی بنیادی وجہ ان کے یہاں تعلیم کا. سری لنکا میں 99.9% جو ہے لٹریسی ریٹ ہے، آپ کے یہاں تقریباً 60% ہے. 60% ابھی ہم ان کو بھی شمار کرتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہو، ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے. تو صحیح لٹریسی جو ہے اس لحاظ سے تو سری لنکا ٹاپ پر ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے لیکن اس میں بھی تمام صوبوں میں ایک جیسے لٹریسی ریٹ نہیں ہے. کچھ علاقوں میں بہت اچھی لٹریسی ہے، کچھ علاقوں میں نہیں ہے. تو وہی چیز ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہمیں بھی اس پر توجہ دینا ہے. اگر ہمیں ایک ترقی یافتہ قوم بننا ہے، ہمیں اگر اپنے ملک کو دنیا کے ملکوں میں آگے لانا ہے، تو پہلی توجہ جو ہے وہ تعلیم پر ہونی ہے. ہمارے یہاں ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے بچوں کا داخلے کے بعد چھوڑوانے کا وہ بہت زیادہ ہے دنیا میں. ہمارے یہاں بچیوں کی جو پرائمری اسکول کی ایجوکیشن کا ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، جو انرولمنٹ ہے بہت کم ہے. ان میں سے بھی جو انرولڈ ہوتے ہیں 50% زیادہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے کہ ہمارے یہاں جو ایجوکیشن ہے وہ سختی سے متاثر ہو رہی ہے. اس میں ہمیں اپنے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو سوچ ہے، اس کو بھی ہمیں صرف حکومت کا کام نہیں، ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا، احساس کرنا ہوگا کہ بغیر تعلیم کے دنیا میں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اچھا سر، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی کیونکہ ظاہر ایجوکیشن بیک بون ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، اس کی ترقی میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے سندھ کی خواتین کی، تو جو جے ایس ٹی یا پی ایس ٹی ہمارے ٹیچرس ہیں، انہوں نے بڑا میرٹ پہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماشاءاللہ رزلٹ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے. اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور ان کے لیے کیا پالیسیز آگے آپ لوگوں نے سوچی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ایز اے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا تو پرائمری اسکول کی ایجوکیشن سے ویسے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایز اے کیسے کہنا چاہیے کہ ایک ایجوکیشنسٹ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں ایجوکیشن میں جہاں ہمارے پاس میل ٹیچرز کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہمیں فیمیل ٹیچرز کی ضرورت ہے، اور جن خواتین کو زیادہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تعلیم کے اندر جہاں پڑھانے کی کمپیٹنسی ہے وہاں پر جو ایک فیکٹر ہوتا ہے ہمدردی کا، جو ایک فیکٹر ہوتا ہے اٹیچمنٹ کا بچوں کے ساتھ، جو ایک فیکٹر ہوتا ہے بچوں کو فیلنگ کرانے کا کہ ایک ماں کی شفقت کا، جو ایجوکیشن میں بہت ضروری ہے، وہ جو فیمیل پرووائڈ کر سکتی ہے نا چھوٹے بچوں کو پرائمری کے، وہ ایک میل ٹیچر کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوتا. تو ہم نے خود بھی جب اسکولوں میں پڑھا تو ہماری جو خواتین ٹیچرز تھیں، اساتذہ تھیں، ان کی جو ہمیں پڑھانے کا انداز تھا، جو پڑھانا تھا، وہ ہمیں زیادہ بہتر لگتا تھا. جب ہم سیکھتے زیادہ تھے ان سے، کیونکہ ان کی قربت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ ٹیچرز کا فیمیل کا زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے، اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. جہاں تک میرٹ کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب خواتین جو ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے کی طرف آ رہی ہیں اور میرٹ پر سلیکشن ہو رہا ہے اور وہ کام کر رہی ہیں. دیکھیں اگر صحیح معنوں میں میرٹ پر سلیکشن کر کے خواتین آئیں اور وہ اس شعبے کو آگے بڑھائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہمارے پاس کمی ہے بچوں کی ایجوکیشن کی وہ مکمل ہوگی. اس کا مقصد یہ نہیں کہ میل ٹیچر جو ہیں وہ نہیں کرتے، وہ بھی بہت اچھا کام. لیڈیز کا جیسے میں نے کہا کہ ان کا ایک اٹیچمنٹ ہے اور جو ان کا ایک سوچ ہے وہ بالکل ذرا سی مختلف ہوتی ہے. تو مجھے بچوں کے ساتھ ان کی جو وہ انٹریکشن ہوتا ہے نا زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ بہت بہتر. دیکھیں جس طریقے سے گھر کے اندر ایک بچے کا ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، باپ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن باپ اور ماں میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے. سندھ کی جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں اور کتنے چیلنجز کو آپ نے فیس کیا اور کتنے چیلنجز آپ کو لگتا ہے ان کی بھی ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی؟ دیکھیں سندھ میں اس وقت ٹوٹل 64 یونیورسٹیز ہیں، 64 میں سے 27 یونیورسٹیز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کی، گورنمنٹ کی، 37 یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سندھ جو ہے وہ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کسی صوبے میں تو وہ سندھ میں. بالکل.
जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो तकरीबन कॉमन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यूनिवर्सिटीज़ में, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान में, वो है फंडिंग का। फंडिंग इतना बड़ा इशू है कि जिसके लिए तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में परेशान रहती हैं। जो रिक्वायरमेंट है, जितने फंड्स मिलने चाहिए, गवर्नमेंट वो फंड्स प्रोवाइड कर नहीं सकती और मुमकिन भी नहीं है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं वो महदूद हैं और जो मसाइल हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो लामहदूद हैं। गवर्नमेंट में हम में रहते हुए, क्योंकि हम हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करता है, सिंध गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि लास्ट ईयर जो फंडिंग हमने की थी पिछले साल 2020-21 में, वो तकरीबन कोई 5 अरब के करीब थी, 5.5 अरब 26 यूनिवर्सिटियों में। गवर्नमेंट ने उसको डबल से भी ज़्यादा किया। इस साल हमने 14.5 अरब रुपए बांटे, 14.5 अरब रुपए, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को दिए। अब ये एक बहुत बड़ा एक जंप था सिंध के लिए, और ख़ास तौर पर ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि फेडरल में इस दफ़ा कटौती की, क्योंकि उनके पास फंडिंग का मसला था। या तो उन्होंने कटौती नहीं भी की तो वही लेवल रखा, बढ़ाया नहीं। तो आपने पूछा क्या मसाइल है। पहला मसला तो फंडिंग का है। दूसरा मसला जो यूनिवर्सिटीज़ में है वो डिसिप्लिन का है, कि बच्चों में डिसिप्लिन पैदा किया जाए ताकि वो अपना तवज्जो। सर पहले फंडिंग वाले मसले को ज़रा थोड़ा क्लियर करते चलते हैं कि जो हमारे पैसे वाले हजरात हैं माशाल्लाह, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्यों नहीं सपोर्ट करते? क्योंकि एजुकेशन का मामला है, मुल्क का मामला है, नस्ल का मामला है। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए फंडिंग का ये कि गवर्नमेंट जो इस वक्त बच्चों से फीस लेती है वो तकरीबन नेग्लिजिबल है या ना होने के बराबर है। मैं आपको मेडिकल की मिसाल देता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज में सिंध में जो फीस है साल की, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं ना, तो मैं बताना भूल ही गई थी, और मैं वाइस चांसलर हैं माशाल्लाह। मैं उसके अलावा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग वाइस चांसलर भी रहा, 9 साल तक मैं वहाँ रहा। बात यह है कि जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट फीस ले रही है मेडिकल के बच्चों से एक साल की, वो 30,000 रुपये साल है। 30,000 रुपये साल, यानी 2,500 रुपये महीना। जबकि गवर्नमेंट का अपना खर्चा जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक साल में 7 लाख रुपए बच्चा है। एक साल में 7 लाख गवर्नमेंट लेती है, सिर्फ 30,000 रुपये। प्राइवेट के अंदर वो बच्चा जाता है तो उसको 15 लाख रुपए फीस है और वो सिर्फ 30,000 रुपये देता है। तो बाकी पैसे कोई तो दे रहा है, वो गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, उसके बाद इस 30,000 के बावजूद हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स है, और ये जो पैसे बता रहा हूँ सिर्फ ये इसमें नहीं। आप अगर कराची यूनिवर्सिटी में चले जाए 44,000 बच्चे पढ़ते हैं, सिंध यूनिवर्सिटी में तकरीबन 40,000 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर भी जो फीसें हैं वो प्राइवेट के मुकाबले में ना होने के बराबर है, लेकिन कोई तो पैसे दे रहे हैं और वो दे रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के वसाइल जो हैं लामहदूद तो नहीं है। इस वक्त फीसें आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, लेकिन हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, आम लोग जो हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हजरात हैं, हाँ। उनसे हम लेते हैं, एंडोमेंट फंड की मद में भी लेते हैं, हम उनसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स की मद में भी लेते हैं। हाँ। लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए यकीनन वो नहीं है। दे तो रहे हैं लेकिन वो लेवल नहीं है कि हम कहें कि बच्चों को यूनिवर्सिटी के मसाइल हल हो जाते। मेरा भी मकसद यही था कहने का। जी हाँ। तो अब ये कि गवर्नमेंट इतना ज़्यादा सब्सिडाइज करती है, यानी आप यकीन कीजिए कि कुछ यूनिवर्सिटियों में, जैसे जिन्ना सिंध यूनिवर्सिटी में जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप से आधे से ज़्यादा बच्चे तो स्कॉलरशिप लेते, 30,000 की फीस भी नहीं दे पाते। बिल्कुल तो सही। इन हालात में, और क्योंकि वजह ये है कि बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जिनके बच्चे एक नहीं होता, 4-5 बच्चे, और हर बच्चा किसी कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई जनरल यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीस तो वो दे रहे। तो इस वक्त जो बल्कि इस वक्त के हर ज़माने में आप किसी भी मिडिल क्लास के आदमी के लिए 4-5 बच्चों की तालीम के पैसे देना भी कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत। तो इन हालात में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे मुखैर हजरात को चाहिए कि वो आगे बढ़ें, और गवर्नमेंट की मसला तो हमारी नस्ल का ही है ना। देखिए, जब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में तालीम याफ्ता बच्चे आएंगे, तो यही बड़े बड़े जो मुखैर हजरात हैं मुल्क के साथ ये भी तरक्की करेंगे। बिल्कुल, और हम सबको फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक अहम चीज़ जो अभी मेरे जहन में चल रही थी, मेरिट की, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, मेरिट की कितनी प्रायोरिटी होती है, कितनी अहमियत होती है किस चीज़ में? हायर एजुकेशन में, जो हम दाखिलों में आप पूछ रही हैं। जी, एग्जैक्टली। देखिए, दाखिले तो 100% मेरिट पर ही होते हैं। कहीं पर भी आप, जैसे आप मेडिकल के आप दाखिले कह लें, MD कैट के इम्तिहान हुआ, अगर कोई चीज़ आप कहें कि नंबरों में गड़बड़ होती है तो वो
اس لیول پر نہیں ہوتی, وہ شاید FSC یا اس لیول پر, لیکن اس کے بعد ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹری ٹیسٹ پورے پاکستان میں MD CAT کا ہوا, اس میں جن بچوں نے اسکورنگ کی اس نمبروں کی میرٹ لسٹ بنی, اور ہر بچے کو پتا تھا کہ میرے یہی نمبر ہے. اس نے اپنے نمبر خود گھر پر بھی چیک کیے, کیونکہ پیپر کی ایک کاپی ان کو دی جاتی ہے. چیک کرنے کے بعد بچوں کو پتا ہے کہ میرے یہ نمبر صحیح ہے, اور جن بچوں کو داخلہ مل رہا ہے وہ میرٹ اسی لسٹ سے بن رہا ہے. وہ لسٹ ڈسپلے کی جاتی ہے ویب سائٹ پہ کالجوں کی ویب سائٹ پہ لسٹ لگی ہوئی ہے. ہر بچے کو پتا ہے کہ میرا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا. مطلب پریشانی کی گنجائش نہیں ہے کسی کو ہونے. مگر یہ کہ دیکھیں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہاں اس وقت جو بچے پاس کر جاتے ہیں, فار ایگزامپل میڈیکل کے MD CAT کے ایگزام, ان کی تعداد جو ہے وہ 30-40 ہزار ہے. شاید اس سے زیادہ ہو. اور بچے جو داخلہ ملتا ہے سندھ میں پرائیویٹ پبلک ملا کو 8,000 سیٹیں, تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو 4,000 سیٹیں کوپ کر سکیں. بیلنس کرنا مشکل ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میرٹ ڈیفینیٹلی پریویل کرتا ہے داخلوں کے لیے, میڈیکل کی ہو, انجینئرنگ کی ہو. پروفیشنل کالج میں تو بے حد تک داخلہ ہوتا ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نان پروفیشنل کالجز ہیں, جنرل یونیورسٹیز ہیں, وہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو داخلہ بغیر میرٹ کے بھی مل جاتا ہو, لیکن اس میں بھی کیٹیگریز ہیں. کسی کو اسپورٹس پر مل جاتا ہے, کسی کو کسی اور صلاحیت کی وجہ سے مل جاتا ہے. دوسری کیٹیگریز بھی ہیں سر. جی ہاں, تو آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے, لیکن میرا اپنا جو خیال یہ نہیں کہ ہونا چاہیے, مطلب ہم اس پہ بات دیکھیں کریں. اس کو تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہونا چاہیے. بالکل غلط کام کو تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہونا چاہیے, کیونکہ نسلوں سے کھیلنے کے برابر ہے. 90% میرے خیال میں جو داخلے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں, ہائر ایجوکیشن میں, وہ میرٹ پر ہی ہوتے ہیں. 90%. پہلے آپ نے 100% کہا تھا. نہیں 100% میڈیکل, پروفیشنل میں تو 100% میرٹ پر ہے. لیکن یہاں پر یہ چیزیں چلتی ہیں جو نہیں پروفیشنل ہونی میں تو چاہیے. دیکھیں آپ کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ اس کی اتنی سخت مانیٹرنگ ہے, اور بچے خود انجینئرنگ کا داخلہ ہے, میڈیکل کا داخلہ ہے. ایک بچے کو پتا ہے میرے کیا نمبر ہے, اور اگر مجھ سے کم نمبر والے کو ملا تو وہ تو فوراً کورٹ پہ چل جاتا ہے. اور آج کل کورٹوں سے داخلوں کے معاملے میں کورٹ جو ہے ان کا 0 ٹالرنس ہے. بالکل یہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی میرٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے, خاص طور پہ پروفیشنل کالجز میں, تو کورٹ اس کو معاف نہیں کرتے. تو کوئی بھی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کورٹ کے ذریعے جو ہے اس کی وہ میرٹ کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ ڈاکٹر بھی ہیں. جی جی. تو مطلب ڈفرینٹ شعبے ہیں نا, دونوں ڈفرینٹ ہی ہیں. تو کیا پہلے آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا, بچپن سے تھا, یا یہ اچانک ہوا پھر آپ اس طرف آ گئے کہ یہ ڈفرینٹ چیز ہے, یہ ڈفرینٹ دیکھیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق اس لیے نہیں ہے کہ میں دونوں میں پیشنٹ ہوتے ہیں. نہیں پیشنٹ نہیں ہوتے, دونوں میں ایجوکیشن ہوتی ہے. کیونکہ میں پہلے میں نے میڈیسن کر کے میں جناح ہاسپٹل کے اندر میں نے آیا, تو وہاں میں جناح ہاسپٹل کے اندر پڑھاتا تھا. میں وہاں پروفیسر رہا, وہاں پر میں ENT کا پروفیسر تھا. میں 14 سال تک پروفیسر رہا جناح ہاسپٹل کے اندر. میں وہاں پر رہا, میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا, ایسوسیٹ تھا, میڈیکل آفیسر تھا. یہ تمام جو اسٹیجز تھے یہاں پر ہم سندھ میڈیکل کالج کے بچوں کو, جو SMC ہمارے ساتھ اٹیچ کالج تھا, پڑھاتے تھے. تو یہ بھی ایجوکیشن ہی تھی. وہاں پر اکیڈمک کونسل تھی, اس کا میں چیئرمین رہا. پھر جب یونیورسٹی سندھ میڈیکل کالج کا درجہ بڑھا کر حکومت نے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا, تو مجھے پھر ایز اے پہلا وائس چانسلر, جسے فاؤنڈنگ وائس چانسلر کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا. تو وہ کالج اور وہ چیزیں تو میرے ساتھ پچھلے 25-30 سال سے میں وہیں تھا. تو ہاسپٹل سے پھر میں کالج آیا گیا. کالج میں کام وہی کرتا تھا, ساتھ میں ایڈمنسٹریشن شروع کر دی, پڑھاتا میں. پھر میں آخر دن تک پڑھاتا رہا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرا پسندیدہ شعبہ کیا ہے, تو میں کہوں گا پڑھانا. میں سب سے زیادہ جو چیز انجوائے کرتا ہوں وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہے, اور اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے. مطلب اگر آپ مجھے ایک آپشن دیں کہ آپ پیورلی ایسی فیلڈ میں جائیں جہاں ڈیسک ورک کے ساتھ آپ ایجوکیشن کریں, اور ایک آپ کلاس میں بچوں کو پڑھائیں, تو میں ہمیشہ کلاس میں پڑھاؤں گا. زبردست. میرے لیے بچے جو ہے نا وہ ایک پیشن ہے, میرے ایک شوق ہے. اور اسی وجہ سے میں جب مجھے ہائر ایجوکیشن جب آیا, تو وجہ یہ تھی یہاں بھی ایجوکیشن ہی ہے. میں خود یونیورسٹی کا کیونکہ وائس چانسلر رہا, 2 ٹرم میں نے ایز اے وائس چانسلر پورے کیے. ماشاءاللہ. تو 9 سال میں رہا. تو اس کی وجہ سے ایجوکیشن اور میری شعبہ تھا, اور وائس چانسلر رہنے کی وجہ سے یونیورسٹیز کے بارے میں میری معلومات بہتر تھی. مجھے اندازہ تھا کہ یونیورسٹیز کے مسائل کیا ہیں اور ان کے لیے حل کیا ہے. دیکھیں مسائل کا تو ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب اس کی شکایت کرتے ہیں, اس کا حل کیسے کیا جائے. اب ایز اے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہم اس کا حل نکال رہے ہیں. ہم نے ہمارے کیپیسٹی بلڈنگ کی بڑی کمی ہے, لوگوں کو اپنے فیلڈ کے بارے میں کیپیسٹی بلڈنگ. ہم نے وائس چانسلرز اور پرو وائس چانسلرز کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ورک شاپس کرائی. جو ہمارے ینگ ٹیچرز تھے, لیکچرارز تھے, ان کی ہم کروا رہے ہیں.
ہم ہمارے جو کوالٹی ایشورنس والے ہیں ان کی کروا رہے ہیں. مطلب ملا جلا کے آپ اوور آل سب پہ آپ کی نظر ہے, جی ہاں, سب چیزوں پر. دیکھیں کوئی بھی یونیورسٹی گرو نہیں کر سکتی اگر اس کی فیکلٹی جو ہے وہ ایک اچھی تعلیم یافتہ فیکلٹی نہ. ایگزیکٹلی. اچھا, 2 شعبے تو چلو ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے, اب ادب جو ہوتا ہے وہ بھی ایجوکیشن میں ہی آتا ہے, ظاہر تعلیم ہے وہ بھی پڑھنا ہی ہے. پڑھنے کا بھی آپ کو ماشاءاللہ شوق ہے, لکھنے کا بھی آپ کو شوق ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں پڑھنے کا شوق جو ہے میرا وہ بچپن سے ہے, اور اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ میرے والدین کو پڑھنے کا شوق تھا, اور کچھ ہمارے خاندان میں ایسے وہ لوگ تھے جو شاعری وغیرہ کے وہ رکھتے تھے. اچھا. جیسے میرے والد کے کزن تھے, بڑے مشہور شاعر تھے جمیل الدین علی صاحب. تو مطلب ہمارا کچھ ایک وہ تھا کہ بیک گراؤنڈ, وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے ماشاءاللہ سے, میرے والد کے نام ہے کزن بہت بڑا. تو اس طریقے سے ہمارے یہاں کچھ تھا, تو مجھے پڑھنے کا شوق تھا. لیکن میرا پڑھنا لمیٹڈ نہیں تھا, کسی میڈیکل کا پڑھتا تھا جیسے, اور بہت سارے ہسٹوریکل بکس پڑھنے کا شوق تھا, بڑے بڑے لوگوں کی آٹو بایوگرافی فکشن پڑھنے کا شوق تھا. تو میری اپنی بھی ایک چھوٹی سی گھر پہ لائبریری بنائی ہوئی جہاں میں پڑھتا ہوں. وقت کم ملتا ہے لیکن میں کتابیں جو بھی اچھی مارکیٹ میں آتی ہیں خریدتا ضرور ہوں. کیا بات. اور خرید کے رکھ لیتا ہوں. پھر بعد میں اس کو جب موقع ملتا ہے, کہیں میں چھٹیوں پر گیا ہوتا ہوں تو میں وقت بجائے گھومنے کے. ہمارے بچے یہ کیوں نہیں کرتے, کیوں کتابوں سے دور ہو گئے؟ دیکھیں کتابوں سے بڑا انفارچونیٹ ہے, پڑھنا ایک بہت اتنا دکھ کی بات ہے, یہ بہت دکھ کی بات ہے. دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ جب سے یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں, ان کا توجہ اب کھیلوں پر آپ دیکھیں نا, فٹ بال جو ہے گراؤنڈ میں ہوتا ہے, بچے جو ہے اس پر کھیلتے ہیں, بالکل کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں, اور سائیکولوجیکلی ان کو اتنے فزیکلی وہ بالکل فزیکلی ایگزیکٹلی. اور دیکھیں جو کتاب پڑھتے ہیں اس سے آپ کا ویژن بڑھتا ہے, آپ کا دماغ کو جلا بخشتی ہے, آپ کی نالج بڑھتی ہے. کتاب پڑھنے کا شوق, چاہے وہ کسی بھی طرح کی شاعری کی کتاب ہو یا کوئی ادبی کتاب ہو یا کوئی فکشن کی کتاب ہو, یہ سب جو ہے نا یہ آپ کے پرسنالٹی میں اضافہ کرتے ہیں, پرسنالٹی کو بہتر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. والدین کی ذمہ داری, کالج یونیورسٹی تو نہیں پڑھا سکتا, نہیں یہ تو گھر کی ہے, گھر کی بات ہے کہ بچوں کے اندر ادب کا شوق پیدا کریں. بچوں کو یہ تب ہوگا جب گھر میں کتابیں بچے دیکھیں گے, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے کہ جب ماں جو کرتی ہے بچہ وہی کرتا ہے. بالکل, کہ ماں صبح اٹھ کے کرتی کیا ہے تو بچہ بھی وہی کرتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, کتابیں بھی آپ کی مارکیٹ میں کچھ ہیں؟ نہیں, میں نے ویسی کتابیں لکھی, میں لکھتا ہوں میڈیکل کے حساب سے, تو میڈیکل کے اوپر میں نے کافی لکھا, میرے آرٹیکلز ہیں پبلش ہوئے, باقی چیزیں بھی ہیں. اور کیونکہ میری فیلڈ ENT تھی تو میں نے ENT پہ لکھی, میرے کچھ 70-75 آرٹیکلز میں نے لکھے. پھر میں نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے ENT کے بارے میں. میں کیونکہ پاکستان سوسائٹی آف ENT کا بھی پریزیڈنٹ رہا, SAR سوسائٹی کا بھی پریزیڈنٹ رہا, تو اس وجہ سے میری جو تھی ذمہ داریوں میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ میں یہ کروں. پھر کالج آف فزیشین سرجن جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے, جہاں سے ہمارے بچے فیلوشپ کرتے ہیں, جو ہماری سب سے بڑی ڈگری ہے وہ فیلوشپ ہے, تو وہ ہر شعبے کے اندر ایک گولڈ میڈل دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ گولڈ میڈل جو ہے ENT میں جو دیتے ہیں وہ میرے نام سے دیتے ہیں, اور وہ بچہ جو ٹاپ کرتا ہے ENT میں فیلوشپ, اس کو میرے نام سے گولڈ میڈل ملتا ہے. تو کوشش تو دیکھیں ہم سب کی یہی ہوتی ہے کہ تعلیم کی کسی نہ کسی طریقے سے خدمت کی جائے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں. اچھا, ایک بالکل کوئی قوم ترقی نہیں کرو, کہتے ہیں نا کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو ان کی لائبریریاں تباہ کر دو, ان کی کتابیں تباہ کر دو. ہلاکو خان نے یہی کیا تھا نا, ہاں ایگزیکٹلی, اس نے جا کے بغداد میں تمام کتب خانوں کو آگ لگا دی. بالکل بالکل, تو ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گیا. اچھا اگر ہم نصاب کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی نصاب جو ہے ایک کوئی جامد شخصی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بن گیا فکس رہے گا. دنیا میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کے حساب سے آپ کے نصاب میں تبدیلی ہونا لازمی ہے. اگر آپ دنیاوی چیزوں کو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے حساب سے اپنے نصاب کو ماڈرنائز نہیں کریں گے, اپ ڈیٹ نہیں کریں گے, تو آپ کی تعلیم جو ہے بہت پیچھے رہ جائے گی. بالکل, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں شروع سے اس پہ توجہ نہیں دی گئی. دیکھیں انگریزوں نے جو ابھی ہو رہا ہے کام اس پہ, ابھی بہت کام ہو رہا ہے, فیڈرل لیول پر بھی ہو رہا ہے, پروونشل لیول پر بھی ہو رہا ہے. نصاب کو ری ڈو کیا جا رہا ہے, اس کو گراؤنڈ ریئلٹی سے دیکھیں نا, اتنی چیزیں نہیں آ گئی, آپ کی سوشل میڈیا آ گیا ہے, آپ کی الیکٹرانک چیزیں آ گئی, ان میں اتنی نالج ہے. آج جو میری نالج تھی جب میں بچہ تھا اس کے مقابلے میرے اس وقت کے میرے آج کا ایک بچہ جو مجھ سے کئی زیادہ گنا نالجیبل ہے. بالکل, ایک بٹن دبانے پر اس کے پاس گوگل کے اوپر ہر چیز موجود ہے, ہر چیز ہے. ہر نالج کے. میں جو چیز کے لیے جب میں نے تھیسس لکھی تھی
तो एक इदारा होता था प्रिंस टेक, उससे हम पर्चे लिख के देते कि हमें किताबें चाहिए। 4-6 महीने बाद किताबें आती थी। हम बैठ के अपनी थीसिस लिखते थे, पेपर्स आते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब ऐसे नहीं, अब तो आप बैठे एक बटन दबाया। अच्छा, क्योंकि हम ज़ाहिर हम सिंधी प्रोग्राम है असांजो, ऐं सिंध जा असां वधीक प्रोमिनेंट पिया कयूं, सिंध सूबे में वेठा आहियूं। हर सूबे की पंहिंजी हर सूबे की अपनी एक खूबसूरती है ना, और बच्चों में भी फ़र्क होता है। हर सूबे के बच्चे डिफरेंट एक माइंड के होते हैं। हम सिंध के बच्चों की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं कि उनके माइंड में, और आप मुख्तलिफ दूसरे सूबों में भी आपने विज़िट किया है, कितना आप फ़र्क देखते हैं उनकी मेंटलिटी में, उनके अप्रोच में? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग तमाम बच्चे एक जैसे होते हैं। बात यह है कि उनको किस तरीके के माहौल दिया जाता है। एग्जैक्टली। बच्चों में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिमाग दिया, एक जैसी सलाहियत दी है। कोई अगर बहुत काबिल बन जाता है तो उसको उस तरह के मौके मिले। कोई आदमी बहुत तरक्की कर जाता है तो यकीन उसको मौके मिले। फिर कुछ अपनी मेहनत भी होती है, अपनी कोशिश भी होती है, और फिर माँ बाप की दुआएं भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर किसी शख्स को कंप्लीट करती हैं। एग्जैक्टली। सूबों में बच्चों में कोई तफरीक नहीं है। अगर आप ये कहें कि जी केपीके के नहीं, मैंने बच्चे, एजुकेशन के हवाले से बात एजुकेशन की। के साथ एजुकेशन सब के यही है हवाले कि से। आप किस तरीके से उनको ग्रूमिंग देते हैं। आप उनको क्लास, जैसे अभी हमने प्राइमरी एजुकेशन की बात की, अगर वो किसी जगह किसी गांव में अच्छी होगी तो जाहिर है वहाँ से बच्चा अच्छी बुनियाद लेकर आगे आएगा। ऐसा ही चाहे वो सिंध का बच्चा हो, पंजाब का हो, या बलूचिस्तान का हो। बेस अगर उसका बेस strong अगर होगा उसकी तो। देखिए, किसी भी आप हायर एजुकेशन में चले जाएं, आप माशाल्लाह यहाँ आज बैठी हैं, अगर आपकी बेस स्ट्रांग थी, स्कूलिंग अच्छी थी, तो आज आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगी। आप लोगों से बात करने में, किसी भी चीज़ के प्रोग्राम के लोगों से सवालात करने में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए, खुदा न खास्ता किसी की बेस कमज़ोर है, स्कूलिंग अच्छी नहीं थी, तो वो बच्चा जो है हमेशा सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, शेकी रहेगा। बिल्कुल, उसको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर पाएगा जो होना चाहिए। ये चीज़ लेटर इन लाइफ आप नहीं पैदा कर सकते। ये चीज़ पैदा होती है बचपन से, यानी प्राइमरी एजुकेशन आपकी मतलब बुनियाद है। बुनियाद है। अगर किसी बिल्डिंग की बुनियाद वीक होगी तो जितनी ऊपर भी खींच दें, बिल्कुल, उसके हर वक्त गिरने का खतरा है। खतरा है। मां ॿुधाईंदी हलां, ज़ाहिर मां ख़ान मोहम्मद पंवर जी धीउ आहियां, ऐं मुंहिंजे बाबा सिंध यूनिवर्सिटी में सहाफ़त जे शोबे जो बुनियाद रखियो, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, ठीकु आहे, और जर्नलिज़म डिपार्टमेंट। त मां उन्हनि जी धीउ आहियां, त असां किताबनि खे ॾिठोसीं। नंढे हूंदे खां असांखे बाबा सदाईं ॿुधाईंदो हुयो त बाबा हीअ किताबु आहे, 9 खां 10 ताईं हिकिड़ो कलाकु असांजो पढ़ण जो हूंदो हुयो। ऐं बाबा पुछंदो हुयो त किताबु पढ़ियो अथव, कहिड़ो सुफ़ो नंबर ॿुधायो। अच्छा, हिन सुफ़े में छा लिखियलु आहे। टेस्ट हूंदो हो असांजो, कलाकु टेस्ट हूंदो। टेस्ट होता था हमारा, 1 घंटा आपके बाबा वालिद ने पूछते थे। तवज्जो दी ना आप पर। एग्जैक्टली, आपके वालिद साहब ने आपके दिल में किताबों की मोहब्बत पैदा की, पढ़ने का शौक पैदा किया, और यही चीज़ हमें आज चाहिए कि हमारे माँ बाप भी उसी जो घर से तरीके मिलेगी। सिखाएं। ये चीज़ें आप कॉलेज में आकर, यूनिवर्सिटी में आकर नहीं कर सकते। वहाँ पर आपके पास वैसे ही इतना किताबों का बोझ होता है कि ये चीज़ें आप नहीं कर पाते। ये चीज़ स्कूल की ज़माने, तो आपने एक पूछा कि बच्चों में कोई फ़र्क नहीं, वो उस चीज़ का फ़र्क है कि आप उन्हें कितना माहौल देते। एक ही सूबे के अंदर शहर में बच्चों को ज़्यादा मौके, अच्छे स्कूल हैं ज़्यादा हुए, जो बेचारे गांव में भी, कुछ गांव में बहुत अच्छे स्कूल हैं, कुछ में नहीं है। कुछ गांव के अंदर बच्चे शौक में तालीम के 4-4, 5-5 किलोमीटर या मील पैदल चल के जाते हैं, ताकि वो स्कूल इतना दूर होता है, जाते हैं फिर वापस आते हैं। तो ये क्या है, उनका शौक है कि उन्होंने पढ़ना है। उनके माँ बाप को यकीन है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा तो ये कोई अच्छा शहरी बनेगा, ज़िंदगी में तरक्की करेगा। तो ये वो जज्बा है जिसके लिए बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चे सब बराबर हैं, हमें सिर्फ उनको एक अच्छा माहौल, एक मौका बिल्कुल, बहुत, और वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अहम चीज़ ये भी ज़रूर पूछती चलूँगी, क्योंकि आप मौजूद है तो मैं चाहूँगी कि ये भी पता चले कि वाइस चांसलर की जब पोस्टिंग होती है तो कितनी उसमें मेरिट होती है और कितनी शफाफियत होती है, ये भी मैं जानना ज़रूर चाहूँगी। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा ना, तो ये डायरेक्टली मुझसे रिलेट इसलिए करता है कि इस वक्त जो सिंध में वाइस चांसलर्स की जो सर्च कमेटी है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। तो वाइस चांसलर्स की जो सिलेक्शन होती है वो मैं कमेटी करती हूँ, उसका मैं चेयरमैन, और वो कमेटी सीएम साहब ने बनाई है। अभी हमने 3 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हो सकता है कि आपको लगे, देखिए परसेप्शन एक चीज़ होती है जो डेवलप हो जाती है, और एक चीज़ होती है रियलिटी। परसेप्शन तो ये हो सकता है कि जी बड़ी करप्शन है, लेकिन रियलिटी ये, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अपॉइंटमेंट्स अब तक हुई हैं उनमें किसी किस्म की अभी कोई सिफारिश ही नहीं थी, मेरिट पर आए, और मेरिट पर है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हमने ये की, उस चीज़ की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ लोग होते हैं,
باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں, اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, پرانے ٹیچرز ہوتے ہیں, ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وائس چانسلر ہوتے ہیں, جو ہر شعبے کے الگ ہے. جب میڈیکل کے ہیں تو 2 میڈیکل کے لوگ آئیں گے, انجینئرنگ کے 2 انجینئرنگ کے آئیں گے. اس کے علاوہ تمام اس کی ہم ریکارڈنگ رکھتے ہیں. زبردست. جیسے آج آپ میری ریکارڈنگ کری نا, ریکارڈنگ, اگر کل کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میں اچھا تھا اور وہ جس کو لیا خراب تھا, تو ہم اس کو اس کی ریکارڈنگ دکھانے کو تیار ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو سوالات کے جوابات دیے, یا کسی غیر جانبدار کو دکھا دیں کہ بھئی یہ آپ نے سوالات پوچھے تھے, تو کورٹ میں بھی ہم پیش کر سکتے ہیں اگر کورٹ کہے گی. ریکارڈ ہو گیا نا, ہم نے ہر چیز ریکارڈ کی ہوئی ہے. اور یہ بھی ریکارڈنگ چیز کا ریکارڈ مقصد پہ آ گئی, یہی ظاہر ہے. ہے. دیکھیں ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ وہ دیکھیں, میں یہ مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں کہ یہ چیز ہمارے سب کے ذہن میں, انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت اچھی چیزیں, لیکن ہمیشہ پاکستان کی نیگیٹو چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ملک میں جو برائی ہیں ان کی بات کریں گے, جو اچھائی ہیں ان کی بات نہیں کریں گے. پاکستان میں بہت اچھی چیزیں جبکہ اچھائیاں بہت ہیں, اچھائیاں بتاش ہیں, اچھائیاں شاید بہت ہیں. برائیوں سے زیادہ اگر ہیں. ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت ہی, مطلب کیا میں سندھ کی کیا بات کروں, سندھ تو پورا خوبصورت ہے, ملک ہمارا پورا خوبصورت ہے. دیکھیں میں آپ کو پورا ملک بتاؤں, ہمارا آپ کے خوبصورت ہے, یہاں جتنا کراچی کے لوگ فلنتھروپی میں پیسے دیتے ہیں دنیا میں شاید کوئی دیتے. ایگزیکٹلی. لاکھوں لوگ روزانہ مفت کھانا کھاتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں. مطلب اس طرح تعلیم میں آپ دیکھیں, ٹی سی ایف ہے جو کہ مفت تعلیم پرووائڈ کرتا ہے, 2.5 لاکھ بچے وہاں پڑھتے ہیں سٹیزن فاؤنڈیشن میں. بالکل. اس کے علاوہ میڈیکل کالج میں, امریکہ یورپ میں بھی 12ویں کے بعد تعلیم جو ہے نا وہ ان گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ بچوں کو لون ضرور دیتے ہیں لیکن بچے کو فیس دینی پڑتی ہے. ہمارے یہاں ہائر ایجوکیشن فری میں بچے کو مل رہی ہے, نہ دینے کے برابر پیسے. تو وہ اچھی باتیں جو ہیں وہ ہم نہیں دیکھتے. ہاں یہ آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ہائی لائٹ کریں, اپنے ملک کی اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کیجیے. ملک میں بہت اچھی بات, اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں آپ. بالکل. اچھا ایک دوسری بھی چیز ہے بہت ضروری, کہ ہمارے سندھ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے سندھ کی یونیورسٹی میں بہت سے اسپیشل پرسنز بھی ہیں, اسپیشل شاگرد بھی ہیں, میل بھی فیمیل بھی. ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں, کچھ پلاننگ میں ہیں, کچھ اچھی چیزیں ہیں. جی ہاں, دیکھیں اس میں جو اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے جو اسپیشل گیجٹس وغیرہ کچھ یونیورسٹیوں میں ہیں, کچھ میں نہیں ہیں. پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہماری یونیورسٹیاں پرانی ہیں, ان کے اندر ان کے لیے اسپیشل لوگوں کے لیے جو ہے نا ایکسیسیبلٹی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہمارے جب فٹ پاتھ آپ بناتے ہو, جب ہمارے سیڑھیاں بناتے ہو, یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بچے ایسے جو ویل چیئر پر ہو سکتے ہیں. اب وہ سیڑھیوں پر کیسے چڑھے گا, اس کے لیے یا تو ریمپ بنائی جائے یا لفٹیں لگائی جائے. یہ چیز ہم نے یونیورسٹی کے لوگوں کو لکھا ہے کہ آپ اپنی ایکسیسیبلٹی جو ہے اسپیشل لوگوں کے لیے بڑھائیں, بہتر کریں. یہ ایک کمزوری ہے, کیونکہ جب جو لوگ بھی ڈیزائن کرتے ہیں, ہمارے آرکیٹیکٹ ہیں, انفارچونیٹلی وہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, ایکسیسیبلٹی کا خیال نہیں رکھتے, جو بہت ضروری چیز ہے. کیونکہ اس کے بغیر بچہ یونیورسٹی آئے گا, پتہ چلا تیسری منزل پر کلاس میں, تو جا ہی نہیں سکتا. وہ کہاں سے اس کو ویل چیئر کون اٹھائے, کوئی نوکر تو ساتھ نہیں لاتا. اگر ایکسیسیبل ہوگا, کوئی ریمپ ہوگا, کوئی لفٹ ہوگی. اور یہ بہت ہی لاس کی بات ہے, نقصان کی بات ہے, تکلیف دہ بات ہے کہ کچھ یونیورسٹیز میں یہ فیسلٹی ہے, باقی بہت میجورٹی میں نہیں ہے, چاہے وہ پرائیویٹ میں ہو یا پبلک سیکٹر میں نہیں ہے, جو کہ ہونی چاہیے, لازماً ہونی چاہیے. باہر کے ملکوں میں آپ چلے جائیں, دیکھیں ہم نے وزٹ کیا انگلینڈ میں, امریکہ میں جا کے یونیورسٹیوں کے دورے کیے, وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں ان بچوں پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. ان کی جو کہ بینائی سے محروم ہے, ان کے لیے انہوں نے اسپیشل بریل کی جو ہے کتابیں پرووائڈ کی گئی ہیں. جو سماج سے لوگوں کے پرابلم ہے ان کے لیے اسپیشل گیجٹس دیے گئے, یا ان کے لیے جو ہے مطلب یہاں پر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اہم بات یہ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی ہماری سندھ کی یونیورسٹیز ہیں ان کی آپس میں کتنی کوآرڈینیشن ہوتی ہے؟ دیکھیں سندھ میں یونیورسٹیز کو آپ 2 میں ڈیوائڈ کر دیں, پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر. پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز آپس میں کئی مقامات پر جو ہے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور ان کی آپس میں کسی قسم کی کوئی رفٹ نہیں ہے. یہ پرسیپشن غلط ہے, ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. اسی لیے ہم کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچنا کہ اگر ایک یونیورسٹی ایک سبجیکٹ پڑھا رہی ہے انجینئرنگ کا, تو دوسری یونیورسٹی اس سے کوئی دوسرے سبجیکٹ پڑھتی ہے, میں آپس میں جھگڑا ہو, ایسی بات نہیں ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ اسٹرائیو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے معیار کو بلند سے بلند کریں. یہ ایک صحت مند مقابلہ ہے جس کا فائدہ جو ہے بچوں کو پہنچتا ہے. اس لیے کہ اگر ایک یونیورسٹی نے کوئی ایسی مشین اکوپمنٹ خریدا
جو دوسرے کے پاس نہیں ہے, تو پہلی کوشش کی ہوتی ہے میں بھی یہ حاصل کر لوں. اور ہمیں بھی سبھی پیسے مانگتے ہیں, فنڈنگ مانگتے ہیں. ایک یونیورسٹی کا اب جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن, ہم جو یونیورسٹیز کو کانفرنس کرانے کے لیے فنڈنگ دیتے ہیں, ہم ان کو لیبارٹری کی اسٹرینتھنگ, لیبارٹری کی امپروومنٹ کے لیے پیسے دیتے ہیں, ہم ان کو ریسرچ گرانٹس دیتے ہیں کہ وہ جو لکھیں گے اس میں ہم ان کو اسکالرشپس دیتی ہے. تو یہ اس کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے. تمام مطلب جڑی ہوئی ہوتی ہیں, جڑی ہوئی ہیں سب آپس ان میں میں جڑی کسی بھی ہوئی قسم کا اچھا, کوئی. یونیورسٹیز میں ماحولیات کو کتنا پریفر کیا جاتا ہے؟ مطلب ماحول خوبصورت ہونا چاہیے, گرینری ہونی چاہیے, کتنا خیال رکھا دیکھیں جاتا اس ہے, چیز کا درخت تو ہونے چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نیشنل چیزیں اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے پاس ہونا. جو پرانی یونیورسٹیاں ہیں ہاں ان کے پاس زمین ہے, ہاں, کراچی یونیورسٹی کے پاس ہے, سندھ یونیورسٹی کے پاس ہے, این ای ڈی یونیورسٹی کے پاس ہے, مہران یونیورسٹی کے پاس ہے. مہران یونیورسٹی کے پاس ہے. دیکھیں اب جو نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں, وہ بنگلوں میں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اسکول بھی بنگلوں میں, یہاں پہ 2000 گز کا بنگلہ ان کے پاس. حالانکہ ہماری شرط ہے کہ آپ مطلب پاس نئی 10 یونیورسٹیز ایکڑ, بھی بن رہی ہیں ابھی, بہت بن رہی ہے, 10 ایکڑ زمین ہونی چاہیے. اور اس کے اندر اس چیز کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس زمین کی یوٹیلائزیشن کیسے کی ہے. صرف آپ نے اس کے اندر دیواریں نہیں کھڑی کی, آپ نے اس کے اندر جو ہے پودے, پھول اور اس چیزیں ہو, بچوں کو گراؤنڈ کی ایکسیسیبلٹی ہو, پلے گراؤنڈز ہونے چاہیے اور دوسری تمام فیسلٹیز ہونی چاہیے. یعنی گرین کلچر کو ان کو چاہیے کہ اس کو اور ضروری ہے, ہیلدی کرتا ہے انسان کو, بالکل ہیلدی کرتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں بچے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, ان بچوں کو آپ بند کر کے کسی جیل میں نہیں رکھ سکتے. ان کو فری اسپیس چاہیے, ایک اوپن اسپیس چاہیے, کھلا ماحول ہے چاہیے ان کو, ڈیفینیٹلی. اس لیے ہم تو یہ اس بات پہ بڑی توجہ دیتے ہیں کہ وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں اوپن اسپیس لازمن ہو چاہیے. اہم بات ہوتی ہے ॿारनि खे ज़ाहिर आहे उॾामणो आहे त उन्हनि जे लाइ आसमान ज़रूरी आहे न. आसमान न हूंदो त ॿार उॾामंदा किथे, छो त बंदि घर में जेकॾहिं ॿारनि खे तव्हां छॾींदव त उते ई उते उॾामी फतकी ॿार ॾा वीचारा जेके आहिनि से डिस्ट्रॉय थी वेंदा आहिनि. इन करे बहुत ضروری ہے آسمان کھلا ہونا چاہیے, گرین ماحول ہونا چاہیے. اچھا, نئی یونیورسٹیز کی بات کی آپ نے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اندازاً کتنی نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں ہمارے سندھ میں؟ دیکھیں اس وقت پبلک سیکٹر میں تو گورنمنٹ نے ابھی 3-4 یونیورسٹیز کو شروع کرائی ہیں. اروڑ میں یونیورسٹی, سکھر میں اروڑ یونیورسٹی ہے, بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے, آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی یونیورسٹی ہے, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک حیدرآباد میں یونیورسٹی کھولی ہے, جو کالج تھا اس کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس دیا. تو ابھی ریسنٹلی پچھلے 2-3 سال میں 5-6 یونیورسٹیز نئی بنی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یونیورسٹیز بن رہی ہیں. دیکھیں امپورٹنٹ چیز دیکھیں یہ ہے کہ جو بچوں کی تعداد ہے, آج بھی ہمارے پاس یونیورسٹیوں کی تعداد بہت کم ہے. ہمیں اس میں گورنمنٹ کو, مگر ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بنانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل, آپ کو صرف پیسے کی ضرورت لیکن اگر کوئی کالج یونیورسٹی بنتا ہے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. دیکھیں یونیورسٹی کا جو اسکوپ ہے اس میں کالج میں بہت فرق ہے. کالج جو ہے وہ صرف ایک امتحان لینے کا ادارہ ہے. یونیورسٹی میں آپ کے پاس ریسرچ ہوتی ہے, یونیورسٹی میں آپ کے پاس بچے جو ہیں وہ مختلف شعبے بہت ہوتے ہیں. کالج میں تو ایک ہی شعبہ ہوتا ہے, وہاں کم از کم 4 شعبے ہوں گے, 4 مختلف فیکلٹیز ہوں گی, تو یونیورسٹی کا اسٹیٹس ہوگا. اس کے علاوہ ان کے پاس جو اوپن اسپیس ہوتی ہے یونیورسٹی کی, تو یونیورسٹی اور کالج جو ہے نا, بہت سارے کالجز یونیورسٹی کا حصہ ہوتے ہیں, چاہے وہ کانسٹیٹوئنٹ حصہ ہو یا ایفیلیٹڈ حصہ ہوتے ہیں. لیکن یونیورسٹی خود جو ہے نا بہت بڑا اسکوپ ہے یونیورسٹی کی. اور ہمارے پاس نہ صرف سندھ میں, ہاں یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 10 سال میں یونیورسٹیز کی تعداد پورے پاکستان میں بہت تیزی سے بڑھی ہے. سندھ میں بہت تیزی سے بڑھی ہے. اچھا, تیزی سے تو بڑھی ہے, لیکن اگر ہم نئی یونیورسٹیز کی بات کریں, فالو اپ کتنا لیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہمارا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ ہے, اس کی ایک ذمہ داری یونیورسٹیز بنانے کی اجازت دینا بھی ہے, اور ان کی مانیٹرنگ اور ایویلیویشن بھی ہے. ہم ریگولرلی ابھی تک ہم نے اس سال 15 یونیورسٹیز کا پبلک اور پرائیویٹ کا انسپیکشن کیا. ہم ان کا ریگولر انسپیکشن کرتے ہیں, ان کی تمام چیزیں, فیکلٹی, اسپیس, سہولیات جو ہیں, فنڈنگ, ریسرچ, اسکالرشپ, ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں. ٹیچرز کی تعداد پر نظر رکھتے ہیں, اور سب میرٹ پہ ہوتا ہوگا, سب 100% میرٹ پر ہوتا ہے. اور یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے سن کے, خوشی ہو رہی ہے. آپ یقین کریں, آپ 100% میرٹ پر ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں, ہمارا مقصد ان کو کسی طریقے سے پریشان کرنا نہیں ہے, ان کی کمی کو پہچان کر ان کو بتانا ہے, اور ان کو ایک ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس میں بہتری لائیں, چاہے وہ پبلک کی ہو یا پرائیویٹ کی ہو, دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے, ابھی تک ہم نے اس سال 15 یونیورسٹیوں کیا ہے, 64 یونیورسٹیاں, یہ 2-3 سال کا عمل ہوگا. لیکن اس میں ہم ان کو پھر ٹائم دیتے ہیں کہ جناب اس پیریڈ کے اندر آپ ہمیں اس کے جو ہم نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی اس کو بہتر کریں. تو ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے. اگر یہ نہ ہو, آپ ان کو فری چھوڑ دیں, پھر تو
تو ظاہر ہے کہ اسٹینڈرڈ میں کمی آئے گی. اسٹینڈرڈ بہتر کرنے کے لیے چیزیں ضروری ہے کہ ان کے پاس ٹیچرز پورے ہوں. کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں الگ چیزیں ہیں نا. جی ہاں بالکل. صرف کوانٹٹی ہی رہے گی تو پھر کوالٹی. دیکھیے کوانٹٹی کا فائدہ نہیں ہے, کوالٹی نہیں ہے. اگر آپ 5 یونیورسٹیاں آج کھول دیں اور ان میں ٹیچرز نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ 5 جگہ 2 یونیورسٹیاں کھولیں اور ان میں ٹیچرز موجود ہوں تو پھر تو کوئی فائدہ ہے, بچوں کو فائدہ پہنچے گا. تو ہم جو یونیورسٹیاں کھولنے کی اجازت دیتے ہیں HEC کی طرف سے, تو وہ اس صورت میں ہی دیتے ہیں جب وہ تمام شرائط جن میں ٹیچرز کی موجودگی, زمین کی موجودگی, فائنینشیل ضروریات, اسپیس, ہر چیز کی ان کے پاس موجودہ ہوتی ہے, ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے. فزیکلی دیکھنے کے بعد پھر ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ سے لیجسلیشن کرا کے ایکٹ بنوائے. تو گورنمنٹ بھی اس وقت تک اجازت نہیں دیتی جب تک کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے NOC نہ مل جائے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مانیٹرنگ بھی کریں, ایویلیوشن بھی کریں اور ان کی ایکریڈیشن بھی کریں. اچھا, NOC کے حوالے سے بھی میرے ذہن میں بات آ گئی. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورس پہ NOC کی بات کی جائے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پہنچ ہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ کھل کے میں نہیں چاہ رہی پوچھنا. میں سمجھ رہا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی سفارشی کو NOC دیا گیا ہو. دیکھیں میں اس کا بھی جواب آپ مجھے امید ہے آپ بالکل ٹھیک دیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں, میں ذمہ داری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو بھی آج تک جب سے ہم یہاں پر آئے مجھے پتہ ہے کسی کو بھی NOC کسی طرح کی سفارش پر نہیں دی. بہت سے لوگوں نے سفارشیں کرائی, ایسی بات نہیں. ہمارے کلچر ہے نا کہ آپ سفارش کراتے ہیں, بڑے لوگوں سے کرواتے ہیں. یہ کلچر ہے کیا واقعی, یا ہم نے اس کو کلچر کا نام دیا ہے؟ دیکھیں کلچر اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی ملتا ہے, آپ سے کہتا ہے جی آپ ڈاکٹر طارق کو جانتی ہیں, ذرا میری سفارش کریں, تو آپ مجھے کہہ دیں گے کہ آپ دیکھ لیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کی مدد کریں گے, جو سفارش آپ ہماری یہ جو شرائط ہیں پوری کر دیں. ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. مثال کے طور پہ کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی چیز میں ٹیچر نہیں مل رہے تو ہم آپ کے ساتھ تلاش کر کے آپ کو ٹیچر پہنچا دیں گے. ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے بار کو یا اسٹینڈرڈ کو لو کریں کسی کو NOC دینے کے لیے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے بڑھائیں اس لیول تک کہ ہمارے بار تک وہ پہنچ جائے, ہماری شرائط پوری کر لیں اور پھر اس کو ہم NOC دیتے ہیں, اور نتائج جو ہے وہ پازیٹیو ملے. ظاہر ہے. اچھا, ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اس یونیورسٹی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ کتنے آپ کے ہیں پائپ لائن میں کہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس ٹنڈو جام ہے ایگریکلچر یونیورسٹی جو بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہاں بالکل. اور اس لحاظ سے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زرعی یونیورسٹیوں کی تعداد بہت کم ہے, اور ہمیں زرعی یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھانے کے برابر ہے. آئی تھنک پنجاب میں ہے, یہاں پر ہے, بلوچستان میں تو نہیں ہے. تو ہمیں اس چیز کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں زرعی یونیورسٹیاں سندھ میں بھی اور ہوں, پنجاب میں بھی ہوں, پورے پاکستان میں ہوں, کیونکہ آپ بیسیکلی ایک زرعی ملک ہیں. بالکل. آپ کی تمام انڈسٹری جو ہے وہ ڈیپینڈ بھی کرتی ہے زراعت پہ. تو زراعت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کی جو پر ایکر ییلڈ ہے کراپ کی, اس کے اندر اگر کوئی یونیورسٹیاں ہوں گی, سائنسدان نکلیں گے, اس میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ نئی ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں. یہی پڑھے لکھے بچے جب جائیں گے اور جا کر زرعی چیزوں میں کام کریں گے, زمین پہ کام کریں گے. دیکھیں اسرائیل ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے, بہت چھوٹا ملک ہے, لیکن انہوں نے پانی کی ان کے پاس نہیں ہے, صحرا میں انہوں نے ڈرپ ایریگیشن کا کانسیپٹ لائے. آج وہ کانسیپٹ دنیا میں استعمال ہو رہا ہے, کم سے کم پانی میں قطروں کے ذریعے وہ جو ہے ڈرپ ایریگیشن انہوں نے پھیلایا. تو وہ کیسے لائے؟ اس لیے کہ انہوں نے ان کے بچے جو ہیں, جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے, جو اور ہمارے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دریا دیا ہے, سمندر دیا ہے, دریا دیا ہے, سمندر دیا ہے, پہاڑ دیے, ریگستان دیے, ہر چیز دی ہے, ہر طرح کا موسم دیا ہے, ہر طرح کا اناج دیا ہے, ہر طرح کا پھل دیا ہے. بالکل بالکل. اب سمجھنے کی بات ہے, صرف سب کچھ موجود ہے, صرف ہمیں جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کیونکہ ابھی 2-3 منٹ ہی بچے تو میں چاہوں گی شاعری بھی آپ نے کی ہے. نہیں, میں خود کوئی شاعر نہیں ہوں, پڑھا پڑھنے کا شوق ہے. تو کچھ یاد ہے, کوئی کسی کا شعر یاد ہے؟ کسی کا بھی نہیں. نہیں, لیکن یہ کہ شاعری کا مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا. میں پڑھتا ہوں, جن میں پرانے شاعروں میں سے داغ ہیں, غالب ہیں, ذوق ہے. نئے شاعروں میں جو ہے احمد فراز ہیں, پروین شاکر ہیں, افتخار عارف صاحب ہیں. پڑھنے کا شوق نام ہے, بڑے بڑے نام ہیں یہ. دیکھیں ظاہر آپ جب پڑھو گے تو آپ انہیں ینگ لوگوں کو پڑھا ہے, نئے لوگوں کو پڑھا ہے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی شاعری کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغام یا وہ چیز ہوتی ہے جس سے کہ آپ ایک طریقے سے آپ کو انسینٹیوائز کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑے بڑے نام ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ کو یاد نہیں رہتے. ادیب اور صحافی
یہ کسی بھی طرح سے جو ہے نا کسی بھی معاشرے کا پلر ہے. پلر ہے. اگر ادب اور صحافت ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہو جائے گا. بالکل. اور ادب کی جو چیزیں ہیں نا تعلیم یہ اس کی روح ہے. اور انسان اس میں ادب سے میری مراد صرف کتابوں کا ادب نہیں ہے, اور بھی چیزیں مثل شاعری ہے, ساری چیزیں اس کے آتی اندر پھر ہیں, آپ کی لٹریچر میں پینٹنگ ہے, سب کچھ آتا ہے. پینٹنگ ہے, آرٹسٹ ہے, آپ کے کیا کہتے ہیں گلوکار ہیں, یہ سب چیزیں, گانے والے ہیں, فنون لطیفہ کی پورا ایک تمام سمندر ہے. چیزیں یہ آپ کی یہ فنون لطیفہ جو ہے نا یہ آپ کی ایک طرح سے روح ہے. بالکل. اور ہر ملک جو ہے پہچانا جاتا ہے. آج بھی انگلینڈ کو نا شیکسپیئر کے حساب سے ان لوگوں کے نام سے پہچانا جاتا ہے, ان کی شاعری, ان کی. سر مجھے یقین کریں آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا. چھوٹا سا کوئی میسج دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو. دیکھیں میں میسج یہ دوں گا کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے کہ تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. بالکل. آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو جیسے بھی حالات ہو تعلیم دلائیں, اور بچوں کو خاص طور پہ لڑکیوں کو تعلیم کی طرف آپ ضرور لے جائیں, ان کی ہر طرح سے مدد کریں. اور حکومت جو ہے نا وہ ہر طرح سے تیار ہوگی یقیناً آپ کی مدد کرنے کی, اگر آپ اپنا ارادہ, اور دنیا میں کوئی بھی چیز جس کا ارادہ کر لیا جائے ناممکن نہیں ہے. ناممکن ہے. سر When بہت there is اچھا a will, لگا. there is a way. دیر از اے وے. تھینک یو سر, بہت بہت اچھا لگا, بہت سی آپ کا کام شکریہ کی بہت باتیں, اور آئی تھنک آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا کہ میں نے Definitely, کیوں کام کی کچھ باتیں پوچھی اور کچھ لوگوں کو پتہ چلا. تھینک یو. ہم بات کرتے ہیں چل کے. Thank you very much. انشاءاللہ کوشش کنदासीं त असां तालीम ॾांहुं फोकस कयूं. तालीम सां गॾोगॾु शऊर बि ज़रूरी आहे, तरबियत बि ज़रूरी आहे, तॾहिं वञी असां पूरा इंसान थींदा आहियूं. इंशाअल्लाह ॿिए प्रोग्राम में गॾु थींदासीं, कंदासीं. हाल अहिवाल ॾियो मोकिलाणी सदाईं गॾु.